अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक पाक एग्ज़ाम अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम इन इस्लामिया को डिस्कस करेंगे उनके लिए जिनका CSS, FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, PPSC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, SPSC सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, MPT MCQ बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट, ये सब पाकिस्तान के कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। तो इनमें जितने भी ये मैंने आपको बताया है कम्पिटिटिव एग्जाम, ये इस्लामियात के यहाँ पे जितने भी हम वीडियो में इसमें डिस्कस करेंगे, जितने भी पॉसिबल MCQs बनेंगे, तो आपने वीडियो के एंड तक देखना है। सारे इंपॉर्टेंट MCQs आपको इस वीडियो में करवाए जाएंगे। रूलर्स के होते हैं उनके लिए इस्लामियात का पार्ट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और इसके 3-4 पार्ट बन सकते हैं। उम्मीद कोशिश करूंगी कि मैं 3 ही बन जाएं। अगर नहीं ज़्यादा लेंथी हुआ तो फिर आपके 4 पार्ट बनेंगे। इसमें सारा आपका जितने भी इस्लामिया के रिलेटेड आपको MCQs आएंगे वो इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है पेड क्लासेस के लिए तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। तो हम बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में आपको पेड क्लासेस देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आपने वीडियो को लाइक करना है, प्यार से कमेंट करना है वीडियो देखने के बाद। चलिए चलते हैं जी वीडियो की तरफ। हमारे पास इसका फर्स्ट पेज आ जाता है, हम उसको डिस्कस करते हैं आज। अच्छा जी, यही आपने ये नहीं समझना कि ये रीडिंग है तो हम इसमें से MCQs कैसे करेंगे। यहाँ पे एक एक लाइन के अंदर MCQs है, एक एक लाइन में यहाँ पे MCQs है। मैं ये बार बार बता रही हूँ कि आपने इसको ध्यान से समझना है। इसकी एक लाइन के अंदर कई MCQs है, हर पैराग्राफ के अंदर। तो आज की इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नबूवत से पहले की जिंदगी। तो 20 अप्रैल 571 पीर के दिन आप सल्लल्लाहु की विलादत बासत हुई। सबसे पहला MCQs आपका ये हो गया कि आप की विलादत किस तारीख को हुई, ठीक है, और उसके बाद किस दिन को हुई। और उसके बाद आगे देखिए 2 MCQs यहाँ पे मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए। मुत्तकीन के नज़दीक ये रबीउल अव्वल की 9 तहरीक थी। अब जो हम पूछ सकते हैं कि महकनीन के नज़दीक ये रबीउल अव्वल की कौन सी तहरीक थी, 9 तहरीक थी। तीसरा MCQ यहाँ पे हो गया। दादा ने आपका नाम मोहम्मद रखा, बेसिक नॉलेज सबको पता है। और बाज़ रवायत के मुताबिक वालदा ने अहमद, ठीक है। यहाँ पे जिनको मैं हाईलाइट करते जा रही हूँ ये सारे आपके MCQs हैं। यहाँ पे अभी तक 4 MCQs आपके सोल्व हो चुके हैं। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए तो साहबजादे की निस्बत से अब्दुल कासिम की नियत इख्तियार फरमाई। तो ये MCQs आ सकते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए तो कौन सी किनियत उनको मिली, तो अब्दुल कासिम की किनियत मिली। वालिद माजिद का नाम हजरत अब्दुल्ला, दादा का अब्दुल मुत्तलिब और परदादा का हाशिम, नाना का वहब, दादी का फातिमा और नानी का बरवा। आपके वालिद 10 भाई थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके कितने ज़्यादा 9-10 आपके यहाँ तक MCQs क्लियर हो गए कि वालिद माजिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला सब जानते हैं, ठीक है, हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, परदादा का हाशिम, नाना का वहब, दादी का फातिमा, और आपके वालिद 10 भाई थे, ठीक है। 10 भाई, हज़रत अब्दुल्ला के कितने भाई थे, 10 भाई थे। अब और कौन कौन से 10 भाई हैं, इनमें से आपको MCQs भी आ सकता है। कोई से 4 आपको इसमें से कोई सा एक MCQs देके आप में से पूछ सकते हैं कि अब्बास है, हमजा, अबू लहब, अबू तालिब, जुबैर, हारिस, मकूम, हजल, ज़िरार, हज़रत अब्दुल्ला। तो इनमें आपने याद कर लेना, आपको MCQs के अंदर कोई सा भी एक आ सकते हैं। फिर 3 दे के पूरे नीचे दे दे के ये सारे ये तीनों, ठीक है, इस तरह के MCQs बन सकते हैं। इसके बाद है इनमें से हज़रत हमजा और हज़रत अब्बास मुशर्रफ बइस्लाम हुए। अबू तालिब आपके नहायत ही मोहसन और महबूब चाचा थे। तो वो पूछ सकते हैं कि अबू तालिब आपके नहायती कौन से चाचा थे, मोहसन और महबूब। उसके बाद है अबू लहब इस कदर बदतरीन दुश्मन, आपकी फुप्पियाँ 6 थी। और जो अबू लहब वो क्या थे, बदतरीन दुश्मन थे, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु की फुप्पियाँ कितनी थी, 6 फुप्पियाँ थी। वो कौन सी, उम्मे हकीम, आतिका, बरा, उमेमा, रवा, सफिया, ठीक है। ये 6 नाम आपने याद करने हैं। यहाँ पे वो ये भी पूछ सके कितनी फुप्पियाँ थी, तो वो आपने 6 पे टिक कराना है। उसके बाद है इनमें से हजरत सफिया ने इस्लाम कबूल किया था और उम्मे हकीम आपके वालिद की जुड़वा बहन थी, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु के वालिद की जुड़वा बहन कौन थी, तो वो उम्मे हकीम थी, ठीक है। उसके बाद है आप सबका खानदान वालिद की तरफ से इस तरह है। अब आप सबका खानदान वालिद की तरफ से किस तरह, ये आपको MCQs में इस तरह आ सकता है, ठीक है। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बाद अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब से हाशिम, हाशिम से अब्दुल मनाफ, कसा, कलाब, मरता, काब, लुवा, गालिब, फहर बिन मालिक, ठीक है। ये इस तरह के आपको पता है। इसके बाद वालदा की तरफ से आपका खानदान कलाब पर जाकर मिल जाता है, ठीक है। कहाँ पे जाकर मिल जाते हैं, कलाब पर। कौन कौन सा, आमना, वहब, अब्द मनाफ, जहरा, कलाब। तो ये आपने याद कर लेना है अच्छे से। ओके जी। उसके बाद है आप सब की विलादत से 2 माह कबल ही आप सब की वालिद माजिद की वफात हो गई। आप सब की विलादत से कितने माह पहले, 2 माह पहले। तो ये भी आपका MCQs यहाँ पे हो गया, ठीक है। और किसकी वफात हुई थी, वालिद माजिद की। वालदा के बाद
یہ سوری والدہ کہہ رہی ہوں، ولادت کے بعد پہلے خود آپ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ اور پھر ابو لہب کی بندی حضرت صہیبہ نے دودھ پلایا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں کہ ولادت کے بعد آپ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے اور ان کے بعد پھر ان کے ابو لہب کی بندی حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عرب کا دستور تھا کہ دیہات کی خواتین شہر آتے اور معزز قبائل کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جاتی، بچوں کے سرپرست ان کی مالی مدد کرتے اور وہ بھی اس کو پسند کرتے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شہر کے لوگوں کی زبان مختلف قبائل کے اختلاط کی وجہ سے بگڑ جاتی ہے اور دیہات کے لوگوں کی زبان اصل حالت میں محفوظ رہتی ہے۔ اچھا، یہ پہلے نا عرب کے جو دور تھا نا، اس میں جو لوگ ہوتے تھے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ نا پھر دیہاتوں میں اس لیے بھیجتے تھی کہ وہاں پہ جو بچے ہیں وہ ہمارے طاقتور بنے، ٹھیک ہے، بچوں کی وہاں پہ دیکھ بھال اچھی کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے، ان کی پرورش اچھی ہو، ان کو مختلف زبانیں وہاں پہ سکھائی جائیں، تو وہ پھر دایا کو دیتے ہوتے تھے وہاں پہ دودھ پلانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ مختلف زبانیں ان کو وہاں پہ سکھائی جاتی تھی اور جن کی اصل لوگوں کی زبان کی جو اصل حالت تھی وہ محفوظ وہاں پہ رہتی تھی۔ چاچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دستور کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے ہوئے، تو اس دستور کے مطابق آپ ان کے جو کن کے حوالے کیے گئے تھے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے یہ قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتی، جو حضرت حلیمہ سعدیہ وہ کہاں سے تعلق رکھتی تھی؟ قبیلہ بنو سعد سے، امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے۔ اس کے بعد ہے جن کی فضاحت، بلاغت اور عربی زبان سلوک میں مہارت مشہور تھی، 2 سال کی عمر تک حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اب یہ پوچھ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کتنی عمر تک پلایا تھا؟ تو وہ 2 سال کی عمر تک تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہونے والی برکتوں کو دیکھتے ہوئے حضرت حلیمہ کی خواہش پر آپ نے مزید 2 سال ان کے یہاں گزارے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر گئے تھے تو بہت سی برکتیں رحمتیں وہاں پہ نازل ہوئی تھی، تو پھر حضرت حلیمہ نے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے درخواست کی تھی کہ میری خواہش ہے کہ میں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال اور یہاں پہ اپنے پاس رکھوں۔ تو یہاں پہ یہ بھی ہم سے کیوں آ سکتا ہے کہ کتنے سال جو وہ ان کی خواہش تھی مزید کتنے سال رکھا؟ پھر 2 سال رکھا، ٹھیک ہے۔ آپ کے رضائی بھائیوں بہنوں یعنی حضرت حلیمہ کے بچوں کا نام عبداللہ، حذیفہ، انیسہ اور شیمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والد یعنی حضرت حلیمہ کے رضی اللہ عنہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا۔ اب یہاں پہ ہم سے 2-3 بن گیا کہ آپ کے رضائی بھائی بہنوں کے جو حضرت حلیمہ کے بچے تھے تو وہ آپ کے رضائی بہن بھائی تھے، تو ان کے نام یہ پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت حلیمہ کے بچوں کا نام عبداللہ، حذیفہ، انسہ اور شیمہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے کہ حضرت حلیمہ کے بچوں کا نام بتائے، وہ آپ کو رضائی بہن بھائی، آپ پھر سوچیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائی کون سے، تو پھر آپ نے یہ 4 نام اپنے ذہن میں لے کے آنے ہیں، اوکے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ آپ کے رضائی والد جو حضرت حلیمہ کے شوہر تھے ان کا نام کیا ہے؟ حارث بن عبد العزیٰ، ٹھیک ہے۔ وہ بہت ہی امپورٹنٹ یہ سارے ایم سی کیوز ہیں، یہاں پہ دیکھیں سارے ایم سی کیوز ہیں، کوئی بھی پوائنٹ مس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد حضرت صوبہ حضرت حلیمہ آپ پر پہلے ایمان لائے، حضرت حارث بن عبد العزیٰ، عبداللہ اور شیمہ بھی بعد میں قبول اسلام کا شرف حاصل ہوا۔ اب یہ پوچھ سکتے کہ جو حضرت صوبیہ اور حضرت حلیمہ آپ سب پر پہلے ایمان لائی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کون لائے تھے؟ حارث عبد العزیٰ، عبداللہ اور اس کے بعد شیمہ کو بھی بعد میں اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا گیا، ٹھیک ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد حضرت صوبیہ کا دودھ حضرت حمزہ، حضرت جعفر، حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر حضرت ابو سلمہ اور حضرت صوبیہ کے صاحبزادے حضرت مسرو نے بھی پیا تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت صوبیہ کا دودھ کس سے؟ حضرت حمزہ، حضرت جعفر، حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر حضرت ابو سلمہ اور حضرت صوبیہ کے صاحبزادے حضرت مسرو نے بھی پیا تھا، ٹھیک ہے۔ بات کو دھیان سے پھر دوبارہ ویڈیو پیچھے جا کے آپ سنیں، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد ہے کہ حضرت حلیمہ کے دودھ پینے والوں میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت سفیان بن حارث بھی تھے۔ اب حضرت حلیمہ کا دودھ پینے والوں میں آپ کے چچا، آپ سب کے جو چچا زاد بھائی تھے حضرت سفیان، وہ بھی ان میں شامل تھے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد اس طرح یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہوئے، تو یہ سارے آپ کے کیا ہوگے؟ رضائی بھائی ہوگے، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ بعض اور خواتین بھی آپ کو مختصر عرصے کے لیے دودھ پلاتی رہی، اور بھی بہت سی عورتیں دودھ پلایا تھا، حضرت شیمہ نے بھی پلایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ آگے دیکھیں حضرت آمنہ کا مکہ مدینہ میں تھا، حضرت آمنہ کا جو میکہ تھا وہ کہاں پہ تھا؟ مدینہ میں۔ یہ بھی ہے آ سکتا ہے آپ کو ایم سی کیو اس کے مدینہ میں تھے یا پھر مکہ میں تھا، تو آپ نے یاد کر لینا ہے کہ مدینہ میں تھا۔ حضرت عبداللہ کی وہی وفات ہو گئی تھی، اور اب یہ بھی ایم سی کیو آ سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی تھی مدینہ میں ہوئی تھی۔ حضرت آمنہ اپنے صاحبزادے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی وفادار بندی حضرت ام ایمن کے ساتھ مدینہ گئی۔ اب یہاں پہ بھی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ آپ رسول اللہ کن کے ساتھ گئی تھی؟ اپنے صاحبزادے اور وفادار جو ان کی بندی تھی، یعنی پرانے وقتوں میں وہ کہتے ہوتے تھے جو ان کی کیا کہتے ہیں لائک، چلیے جو بھی ہے،
تو وہ مدینہ گئی اور واپسی میں ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کی وفات ہو گئی. یہ پوچھ سکتے کہ واپسی میں کہاں پہ وفات ہوئی تھی، تو وہ ابوا کے مقام پہ ہوئی تھی. یہ بھی آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال تھی صرف، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب آپ کی والدہ کی وفات ہوئی تھی آپ کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال تھی. یہاں سے حضرت ایمن آپ کو اپنے ساتھ لے کر مکہ واپس آ رہے، آپ نے اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی پرورش میں آ گئے. جب ایمن آپ ان کو واپس لے کے آئی تو انہوں نے ان کے دادا کی طرف حوالے کر دیا. حضرت عبداللہ ان کے دادا جو تھے ان کی پرورش کی. اس کے بعد حضرت ایمن ایک ماں کی طرح بھرپور شفقت محبت کے ساتھ آپ کی پرورش کی. آپ سے کہتے تھے کہ یہ میری ماں کے بعد ماں ہے. وہ آپ سے بے حد محبت کرتی تھی. اوکے جی، نیکسٹ اس پہ حضرت عمر نے ایک ماں کی طرح بھرپور شفقت محبت کے ساتھ آپ کی پرورش کی. تو یہاں پہ آپ کے پاس آ سکتا ہے کہ جب آپ کی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی تھی، ولادت ہو گئی تھی، اس کے بعد کس نے آپ کی پرورش کی تھی؟ ماں کی طرح. تو حضرت ایمن تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں کی بعد کس کو ماں کا رتبہ مقام دیا تھا؟ تو حضرت ایمن کو دیا تھا. وہ آپ سے بے حد محبت کرتی تھی. جب عمر مبارک 8 سال ہوئی تو دادا بھی وفات کو پا گئے، ٹھیک ہے. تو یہ دادا کی وفات کب ہوئی تھی؟ جب آپ سے ان کی عمر 8 سال تھی. تو یہ بھی آپ نے یاد کر لینا ہے. صحیح ہو گیا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. تو آگے کہہ رہے حضرت ابو طالب آپ کے والد ماجد کے سگے بھائی تھے. اب جو ابو طالب تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے سگے بھائی تھے. یہ بھی آپ کو ایم سی کیو آ سکتا ہے. اس کے بعد یعنی دونوں کی ماں ایک تھی. حضرت عبد المطلب نے اپنی وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کے حوالے کر دیا. ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد بھی آپ سے بے حد پیار کرتی تھی، جس کا آپ نے خود ذکر فرمایا ہے. ان چچا اور چچی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدین کی محبت عطا کی. عبد المطلب نے حضرت ایمن کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے بارے میں خصوصی ہدایت فرمائی. حضرت عبد المطلب کے بعد آپ کے حسب وصیت آپ کے چچا زبیر بنو ہاشم کے سردار ہوئے، ٹھیک ہے. اور 13 سال تک سردار رہے. یہ بھی پوچھ سکتے کتنے سال تک سردار ہے؟ 13 سال تک. ان کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 21-22 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ 21-22 سال عمر تھی. اس کے بعد ہے پھر حضرت، یہاں پہ ہائی لائٹ کر دوں، یہ سارا امپورٹنٹ پیراگراف ہے. ابو طالب بنو ہاشم کے سردار رہے اور 28 سال تک اس ذمہ داری پر رہے. ان کی وفات کے بعد ابو لہب سردار ہوئے جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 50 سال. جب آپ کی عمر 50 سال تھی تو کون سردار تھے بنے تھے؟ تو وہ ابو لہب بنے تھے. پورا پیراگراف امپورٹنٹ ہے، آپ نے سارا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس میں سے کوئی بھی پوائنٹ آپ نے مس نہیں کرنا. اوکے. اس کے بعد نیکسٹ ہے عرب کے عام دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بھیڑ بکریاں بھی چرائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں کون سا کام کروایا تھا؟ بھیڑ بکریاں بھی چرائیں. جب آپ کی عمر کتنی تھی؟ 12 سال. ایم سی کیو جا سکتا ہے کہ آپ سن کے بھیڑ بکریاں کتنی عمر میں چروائی تھی؟ ٹھیک ہے، تو وہ 12 سال کی. حضرت ابو طالب نے شام کی تجارتی سفر کا ارادہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت ابو طالب نے ساتھ رکھ لیا. رستے میں تیمم نامی مقام پر قیام کا موقع ہوا. یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کس قیام پر موقع ہوا تھا. اور اس کے بعد وہاں بحیرہ نامی ایک راہب تھا. کون سا نامی کا راہب تھا؟ بحیرہ نامی کا. ویری ویری امپورٹنٹ. اس نے آپ کے اندر خاتم نبیر ہونے کی علامت دیکھی. اس کو اندیشہ ہوا کہ اگر شام کے یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ نہ ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ جب ان کو پتہ چلے گا نا یہود کو تو وہ آپ صلی اللہ کی جان کے دشمن نہ بن جائے. چنانچہ بحیرہ کی خواہش پر حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا. دوبارہ جب عمر مبارک 25 سال کے قریب ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی خواہش پر ان کا مال لے کر آپ نے شام کا سفر فرمایا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا سامان لے کر مال کا شام کی طرف گئے تھے؟ تو وہ خدیجہ رضی اللہ کا لے کے گئے تھے. یہ یہاں پہ سارا ہی امپورٹنٹ ہے آپ کا، یہاں پہ میں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. اس کے بعد ہے تاکہ وہاں تجارت کریں اور نفع میں دونوں شریک ہوں. حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ کر دیا تھا. اس تجارت میں بہت نفع ہوا. تو جو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ کے غلام تھے نا میسرہ، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہوئے تھے جب شام میں تجارت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت سن کر اور میسرہ کے ذریعے آپ کے حوال جان کے خدیجہ بے حد متاثر ہوئی تو انہوں نے آپ کو پیغام نکال بھیجا. اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی. حضرت خدیجہ کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 سال اور بعض حضرات کی رائے کے مطابق 28 سال تھی. تو انہوں نے کہا کہ مشہور قول کے مطابق آپ رسول کی عمر کتنی تھی؟ حضرت خدیجہ رسول کی عمر 40 سال اور
بعض حضرات کی رائے کی ہوتی ہے کہ وہ 28 سال، دونوں آپ نے 1.5 یاد رکھنی ہے۔ اگر وہ پوچھ لیں کہ مشہور قول کی تو 40 بتانی ہے، اگر حضرات کی رائے کے مطابق دیکھیں تو 28، دونوں میں سے جو سا بھی ایک آپشن آ گیا آپ نے اس پہ جا کے ٹک کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہے آپ نے اسے قبول فرما لیا۔ اس زمانے میں نکاح کے موقع پر آقا دین میں سے ہر ایک کی طرف سے خطبہ دیا جاتا تھا جس میں اپنے اپنے خاندان کی تعریف ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو طالب نے، حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے نکاح کا خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے دیا تھا، اور حضرت خدیجہ کی طرف سے، یہاں پہ میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتی ہوں، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ بھی، ٹھیک ہے یہ، اور حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے نکاح کا خطبہ دیا۔ بہر کے بارے میں 3 روایتیں ہیں: 20 اونٹ، 400 دینار یا 500 درہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ، حضرت ابو بکر اور دوسرے سردار ان قریش مجلس نکاح میں موجود رہے۔ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ 3 بہر کے بارے میں کون سی روایتیں تھی، تو وہ 20 اونٹ، ٹھیک ہے، یہاں پہ میں سارا ہائی لائٹ کر دیتی ہوں، سارا امپورٹنٹ ہے۔ 20 اونٹ تھے، 400 دینار اور یا 500 درہم تھے۔ اس کے بعد کون کون نکاح میں شرکت کنہوں نے کی تھی؟ حضرت حمزہ نے، حضرت ابو بکر نے اور دوسرے سردار قریش کے شامل تھے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد آپ محلہ بنو ہاشم سے حضرت خدیجہ کے گھر دار خزم میں منتقل ہو گئے۔ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کون سے گھر میں داخل ہوئے تھے، آپ نے دار خزم میں بتا دینا ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت خدیجہ کو ان کے بھتیجے حکیم بن حزم نے ایک غلام زید بن حارثہ دیا تھا، تو کون سا غلام دیا تھا؟ زید بن حارثہ۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، تو یہ بھی آپ نے یاد کر لینا۔ کس نے دیا تھا؟ ان کے بھتیجے حکیم بن حزم نے دیا تھا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہے جو اصل میں یمن کے قبیلہ بنو خزا کے سردار حارثہ بن شراحل کے صاحبزادے تھے۔ کن کے صاحبزادے تھے؟ شراحل کے صاحبزادے تھے، ٹھیک ہے، اور قبیلہ کون سا تھا؟ بنو خزا، جنہیں ڈاکوؤں نے زبردستی 8 سال کی عمر میں اغوا کر کے بیچ دیا تھا۔ کتنی عمر میں؟ 8 سال کی عمر۔ کنہوں نے کیا تھا؟ ڈاکوؤں نے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے ہونہار غلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا، اور آپ کے ایسے جانثار ثابت ہوئے کہ والد اور چچا لینے کے لیے آئے، پھر بھی آپ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ نبوت کے بعد بھی وہ آپ کے جانثار محبوب بن گئے، تو وہ کون سے؟ زید بن حارثہ تھے، ٹھیک ہے، امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد نبوت سے پہلے کا ایک اہم واقعہ یہ کہ کچھ لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اس مقصد سے جمع ہوئے کہ سب لوگ مل کر ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کریں اور مظلوم کی مدد کریں۔ اس معاہدے کو حلف فضول کہتے ہیں۔ تو پوچھ سکتے ہیں یہ کون سا معاہدہ تھا؟ وہ حلف فضول تھا۔ یہ آپ کو پوری سٹیٹمنٹ کوسچن میں دیکھے تو نیچے ایم سی کیوز دے سکتے ہیں کہ کون سا معاہدہ ہوا تھا، وہ حلف فضول کا معاہدہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد بھی فرماتے کہ اگر اب بھی مجھے ایسے معاہدے کی طرف دعوت دی جائے تو میں ایسے قبول کروں گا۔ اس کے بعد ہے جب عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو خانہ کعبہ میں بارش کی وجہ سے شگاف پڑ جانے کے سبب کتبہ اللہ کی تعمیر نو انجام پائے۔ تعمیر کعبہ میں دروازے والی دیوار بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے ذمے آئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ پوچھ سکتے ہیں کہ دروازے والی دیوار کن کے ذمے آئی تھی، تو وہ بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے میں آئی تھی۔ اس کے بعد ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دیوار بنو مخزوم اور بنو تمیم نے تعمیر کی۔ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جو حجر اسود کے درمیان دیوار تو کنہوں نے تعمیر کی تھی؟ بنو مخزوم اور بنو تمیم نے۔ اس کے بعد حتیم والا حصہ بنو عبدالدار اور بنو اسد اور بنو عدی کے حصے میں آیا، اور پیچھے کی دیوار بنو اسم اور بنو حجم نے تعمیر کی۔ یہ سارے امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد اس میں جب حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا موقع آیا تو مختلف قبائل کے درمیان کشمکش شروع ہوئی اور قتل و قتال کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ ایسے موقع پر مکہ کے ایک بزرگ بن مغیرہ نے تجویز پیش کی کہ کل جو بھی شخص سب سے پہلے خطبہ اللہ میں آئے وہ حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھے گا۔ تو کل سب سے پہلے کعبے میں آنے والی شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی، اس کے وسط میں پتھر کو رکھا، ٹھیک ہے، اور ہر قبیلے سے ایک نمائندہ طلب کیا اور ان سب سے کہا کہ وہ چادر کے کنارے پکڑ کر حجر اسود کو اس جگہ تک لے جائے جہاں اسے نصب کیا جانا ہے۔ پھر جب وہاں پہنچے تو اپنے دست مبارک سے پتھر کو اپنی جگہ پر نصب فرما دے۔ تو یہ ہول پیراگراف ویری ویری امپورٹنٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی بنائے جانے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کو پوجا نہیں کی اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جو گناہوں کا ہو یا جو شرم حیا کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی احباب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت حکیم بن حزم اور حضرت زماد بن سلبہ تھے، اور یہ سبھی بات کے مشرف با اسلام ہوئے خوش اخلاقی اور ریاست گوئی کی وجہ سے نبی بنائے جانے سے پہلے بھی لوگ آپ کو امین اور صادق کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہمارا وہ کمپلیٹ ہو گیا نبوت سے پہلے والا۔ اب نیکسٹ آ جائے گا مکی زندگی، تو مکی زندگی کی بھی بناؤں گی نیکسٹ ویڈیو۔ اب آپ میں یہاں پہ جتنے میں نے آپ کو بتایا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اور جتنا بھی اس میں نے پڑھ کے آپ کو بتایا بہت امپورٹنٹ ہے۔ 18 منٹ کی ویڈیو ہے، اس میں سے آپ نے MCQs آپ نے دھیان سے پڑھ لینے۔ اگر پھر بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ نے کمنٹس میں پوچھ لینا۔ اگر پیڈ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں، وہاں پہ ہم آپ کو بنے بنائے
MCQs دیں گے. وہاں پہ آپ کو یہ آپ نے ریڈ کرنا ہے, آپ پہلے سے تیاری کریں گے, اور وہاں پہ ہم آپ کا ٹیسٹ لیں گے, آپ کو بنے بنائے MCQs وہاں پہ ہم پرووائڈ کریں گے, اپنی جسٹ وہاں پہ آنسر لگانا ہے, اور بہت ہی ریزنیبل پرائز میں ہم وہاں پہ تیاری کروائیں گے. ٹھیک ہے, زیادہ آپ سے کوئی پیسے نہیں لیے جائیں گے, بہت مناسب قیمت آپ سے لی جائے گی. تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. چلیے جی, ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں, اور نیکسٹ جتنے بھی پارٹس ہیں وہ دیکھنے کے لیے آپ نے اگلی پارٹس دیکھنے ہیں, اور ہم جڑے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, پیار سے کمنٹ کریں. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے جی, اللہ حافظ. السلام علیکم, ویلکم بیک پاک ایگزام اکیڈمی. آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامیات کا پارٹ 2 کرنے جا رہے ہیں. جنہوں نے پارٹ 1 نہیں دیکھا وہ جا کے پہلے چینل پہ پارٹ 1 لاسٹ میں دیکھیں, بہت امپورٹنٹ. وہاں پہ آپ کو MCQs کروائے گئے ہیں, یہ میں نے سارے ہائلائٹڈ وہاں پہ کیے, اور ایک ایک چیز میں نے سمجھائی کون سا امپورٹنٹ کیسا پوائنٹ آپ کا MCQs آ سکتا ہے وہ سب بتایا. اس کے علاوہ اگر آپ ہماری پیڈ تیاری ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت ریزنیبل پرائز میں آپ کو پیڈ تیاری کروائی جائے گی, مناسب قیمت آپ سے لی جائے گی, اور اس کے اندر آپ کو ہم ٹیسٹ آپ سے لیں گے, آپ کو MCQs بنا کے دیں گے. جسٹ جس طرح آپ پیپر کے اندر جا کے MCQs سالو کر کے آتے ہیں ویسے ہی آپ MCQs کا ٹیسٹ ہمیں دیں گے. پہلے آپ کو وہاں پہ ٹیسٹ کی تیاری کروائی جائے گی, دین آپ کا وہاں پہ ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اور بہت ہی مناسب قیمت میں ہم آپ سے ریچارج کریں گے. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی, آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, پیارا سا کمنٹ کر کے جانا ہے, اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے. تو چلیے چلتے ہیں, آج ہم نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں مکی زندگی کے بارے میں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم نے جو لاسٹ ویڈیو میں پارٹ 1 کے اندر پڑھا تھا وہ نبوت کے بارے میں پڑھا تھا, کہ نبوت سے پہلے جو بھی واقعات ہوئے تھے تو ان کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا, نبوت سے پہلے کی جو بھی زندگی تھی. ٹھیک ہے, اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آگے مکی زندگی کو. جو مکی زندگی ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. چلیے جی, یہاں سے آج کا ٹاپک ہم نیا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ہم یہاں پہ پڑھیں گے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو ایک خاص کیفیت یہ پیدا ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو پسند فرماتے. مکہ کے قریب ایک پہاڑی ہیرا کی بلندی پر واقع غار میں جا کر کئی دنوں کے لیے قیام پذیر ہو جاتے, اور مسلسل غور و فکر میں مشغول رہتے اور کتبہ اللہ کی طرف دیکھتے رہتے. ہیرا کی پہاڑی مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے. یہاں پہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہیر میں جاتے تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال تھی. اور کتنے ہیرا کی پہاڑی مکہ سے کتنے فاصلے پر تھی؟ وہ 3 میل کے فاصلے پر تھی. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ نے پوائنٹ اچھے سے یاد کر لینا ہے. اوکے, یہاں پہ اس کو میں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. اس کے بعد ہے جس کی اونچائی کتنی تھی, یہ بھی آپ نے یاد کرنی, تقریباً 2000 فٹ اس کی اونچائی تھی. اس کے بعد اس پر موجود یہ غار مستطیل شکل میں تھی. ٹھیک ہے, یہ بھی ہے بہت امپورٹنٹ MCQ ہے. کون سی شکل تھی غار کی؟ تو مستطیل تھی, اور کعبہ رخ ہے. نیز اندر سے تقریباً 4 گز لمبا, 2.25 گز چوڑا, اور قد عدم اونچا ہے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو بھی آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے. اور فرش قدرتی طور پر مست ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ایک قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ تقریباً 6 ماہ سے ایک خاص بات پہ یہ پیش آنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں, وہ اور دن کے اجالوں میں حقیقت بن کر ظہور پذیر ہوتا. اس درمیان ایک شب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بنچا اور کہا, پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. 3 بار اسی طرح ہوا. پھر اقرا بسمی کا ربی کا یہ ابتدائی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا تاج پہنایا گیا. اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال 6 ماہ تھی قریب. قرآن مجید کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ رمضان مبارک میں پیش آیا. بعض اہل علم کی تحقیق کے مطابق 14 اگست 610 کا واقعہ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پیراگراف ہے. یہاں پہ تو آپ نے وہ ایک چیز رکھنی کہ یہ واقعہ ایک خاص بات چیز پیش آنے گی کہاں پہ؟ تقریباً 6 ماہ سے. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ لائن ہے. اور اس کے بعد آپ نے خواب دیکھا تھا کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور آپ کا سینہ چاک کیا اور کہا کہ پڑھ, اپنے رب سے نام سے پڑھ جس نے تمہیں پیدا کیا. تو یہ ابتدائی آیات نازل کی تھی. ٹھیک ہے, یہ بھی پوچھ سکتے ہیں ہم سے کون سی آیت تھی؟ اقرا بسمی کا ربی کا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہے یہ بھی MCQ آ سکتا ہے کتنی دفعہ اس طرح ہوا, تو 3 بار ہوا تھا. اس کے بعد یہاں پہ ایک اور MCQ آ سکتا ہے کہ آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا اور آپ کی عمر مبارک تب کتنی تھی؟ 40 سال 6 ماہ تھی. ٹھیک ہے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ MCQ ہے. جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو کتنی آپ کی عمر تھی؟ 40 سال 6 ماہ. اور جو رمضان کا واقعہ پیش آیا تھا یہ اس ڈیٹ کو آیا تھا 14 اگست 610 کا واقعہ ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ نے یاد کر لینی ہے. اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے گھبرا گئے, گھر آئے, حضرت خدیجہ سے ذکر فرمایا, حضرت خدیجہ نے تسلی دی, آپ صلح رحمی کرتے ہیں, لوگوں کی مصیبتوں میں کام آتے ہیں, مہمانوں کی پناہ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کر سکتے. تو یہ آپ سے MCQ میں
पूछ सकते हैं कोई से एक पॉइंट देके कि हज़रत खदीजा ने कैसे तसल्ली दी थी, कौन से अल्फाज बयान किए थे, तो वो ये थे कि सुलह रहमी करते हैं, लोगों की मुसीबत में काम आते हैं, मेहमानों को पनाह देते हैं, अल्लाह ताला आपको ज़ाया नहीं कर सकते। मक्का में तुरात इंजील के एक बड़े आलम वर्का बिन नौफल थे। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन से थे, वो वर्का बिन नौफल आलम थे। ये हज़रत खदीजा के करीबी अजीज से और इंजील का सुरानी से अरबी ज़बान में तर्जमा किया करते थे। कैसे तर्जमा करते थे? इंजील का सुरानी ज़बान में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कौन करते थे? वर्का बिन नौफल करते थे। हज़रत खदीजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके पास ले गई और इनसे पूरी कैफियत सुनाई। हज़रत वर्का बिन नौफल ने हालात सुनकर और खुद वालात करने के बाद फरमाया कि ये वही फरिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर आया था। वर्का ने इत्मीनान दिलाया और कहा कि काश मैं इस वक्त जिंदा होता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम निकाल देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर हैरत हुई। वर्का ने कहा कि जिस शख्स को भी इस मनसब से नवाजा गया है इसके साथ ऐसा ही वाकया पेश आया है। ठीक है, तो ये भी आपने रीड अपने माइंड में कर लेना है। उसके बाद है कि इसकी इब्तिदा 3 साल तक आप खामोशी से लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहे। फिर जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ आप अपने करीबी रिश्तेदारों को दीन हक की तरफ बुलाए। अब ये अंजीरा ये आयत है, ठीक है, ये सूरत अशरा की आयत है। तो आप सब ने बनु हाशिम को खाने पर मदऊ किया और इनके सामने दीन का हक का पैगाम रखा। अबू लहब ने सख्ती से आपकी मुखालफत की और तनहा हजरत अली थे जिन्होंने कमसनी के बावजूद तकवीयत का ऐलान किया। तो आपने बनु हाशिम को खाने पर मदऊ किया, किसको मदऊ किया था? बनु हाशिम को, ठीक है, ये एमसीक्यूज है। और दीन हक का पैगाम रखा। अबू लहब ने सख्ती से आपकी मुखालफत, किसने सख्ती से मुखालफत की थी? तो वो अबू लहब ने की थी, ठीक है। और तनहा हजरत अली थे। उसके बाद इसके बाद अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ। फिर तमाम अहले मक्का को दावत देने के लिए आप एक सुबह सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़े थे। कौन सी पहाड़ी थी? सफ़ा की पहाड़ी पर। किस टाइम चढ़े थे? सुबह के टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद कर लेना है। इसके बाद है और मक्का के कदीम दस्तूर के मुताबिक निदा लगाई, सारे लोग जमा हो गए। आपने फरमाया तुम लोगों ने मुझे सच्चा पाया या झूठा और अमानतदार पाया या खाएं। ये भी आपने लफ्ज़ यूं बहूं याद कर लेने हैं कि तुम लोगों ने मुझे सच्चा पाया या झूठा और अमानतदार पाया या खाइन। सभी ने कहा कि आप सादिक व अमीन हैं। फिर आपने मजीद इत्मीनान के लिए फरमाया अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मनों की फौज है जो हमला करना चाहती तो क्या तुम इसे सच मानोगे? लोगों ने कहा गुआ बाजार ये खबर गैर मुतवक्का होगी लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम कबूल करेंगे। फिर आपने इन पर तौहीद रिसालत को पेश फरमाया। अबू जहल और अबू लहब ने सुनते ही मुखालफत शुरू कर दी और इस वक्त किसी शख्स ने भी आपकी दावत को कबूल नहीं की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने साथ साथ रीड कर ली। नबूवत के बाद आपने मक्का में 13 साल गुजारे। आपकी नबूवत पर औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा ने, मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने, बच्चों में हज़रत अली और गुलामों में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने लब्बैक कहा। तो ये पूछ सकते हैं कि नबूवत में आपने मक्का में कितने साल गुजारे? 13 साल गुजारे थे, ठीक है। और उसके बाद औरतों में आप सबकी दावत पर औरतों में सबसे पहले कौन ईमान लेके? हज़रत खदीजा लेके आई थी। और मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ लेके आए थे और बच्चों में हज़रत अली और गुलामों में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। ये 5 ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो इसमें आप सबने कहना है कि इब्तिदाई दौर में तो इसमें इब्तिदाई दौर में जिन लोगों ने कबूल इस्लाम का शरफ हासिल हुआ था तो उनको कहा जाता है सबकून अलून भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये 4 हैं, आपने याद अच्छे से कर लेने, इनके नाम ये है। अब जो सबकून अलून जिनको कहा जाता है उनके नाम ये आपने सारे पढ़ लेने। हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत कबाब बिन हारिस, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ, ये सारे आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। चलिए सारे ना आगे जगह दफ़ा देख लीजिए कि सारे नहीं आते। तो जो बाही, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद आपने करना है कि जो बाही के लोगों में थे वो हज़रत अबूज़र गिफ़ारी थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्योंकि ये एक ही है। उसके बाद नबूवत के बाद 13 साल मक्का ज़िंदगी में जो अहम वाक़यात पेश है वो इस तरह है कि चूंकि इस दौर में खुले तौर पर इस्लाम की दावत नहीं दी जा सकती इसलिए आपने अपने जानसार सहाबी हज़रत अरकम के महफूज मस्कन दार अरकम को अपने मकाम का मरकज़ बनाया जो सफ़ा की पहाड़ी पर वाक़। आप यहीं से दावत तबलीग का काम अंजाम देते और जो लोग मुसलमान हो जाते हैं उनकी तरबियत फरमाते। तो उसके बाद है सन 690 में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु और इसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने इस्लाम को भूल के दोनों के मुसलमान होने से इस्लाम को बहुत क़ुव्वत पहुंची। तो ये भी आपने इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद कर लेना है कि किन्होंने इस्लाम को भूल किया था सन 690 में। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पर फिर मैं आपको कह रही हूँ कि आप पेड तैयारी हमारे पास करते हैं तो हम आपका ये टेस्ट लेंगे, आपको एमसीक्यूज़ बना के देंगे, बहुत रीजनेबल प्राइस आपसे लेंगे, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट है वो आपसे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कुव्वत और तवज्जो के साथ दावत का काम करते रहे। जो सहाबा ईमान ला चुके थे उन्होंने भी अपने दोस्तों को अमान की दावत दी और इसकी वजह से बहुत से लोग मुसलमान हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की तमा और ककाफ का मेला भी दावत पेश फरमाई। इस तरह बहुत पूरे जजीरा अरब में इस्लाम की आवाज़ पहुँच गई। अहले मक्का ने मुसलमानों और खासकर इस्लाम कबूल करने वाले गुलामों को भी बड़ी तकलीफ पहुंचाई लेकिन सब के सब ईमान पर साबित कदम रहे। जिन गुलामों को सख्त अजियतें पहुंचाई गई इनमें हज़रत बिलाल, हज़रत कबाब, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत हमजा, हज़रत यासिर, हज़रत समिया और हज़रत अम्मार खसूसियात से काबिल ज़िक्र है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें आपने सारे एमसीक्यूज़ कर लेने हैं, ठीक है।
یہ نام آپ نے یاد کر لینے ہیں. حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت بیر، حضرت حمزہ، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت عمار، ان کے ذکر ہیں. ٹھیک ہے. اور راہ حق میں جن کا پہلا خون ناحق بہایا گیا تھا ان کا نام کیا ہے؟ وہ حضرت سمیہ. ٹھیک ہے. یہ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے یاد کر لینا ہے. اس کے ساتھ جنہیں ابو جہل نے نہایت بے دردی سے شہید کر دیا، جو لوگ غلام نہیں تھے ان کو بھی کچھ کم تکلیفیں نہیں دی کہ ان تکلیف اٹھانے والوں میں حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ، حضرت مصعب بن عمیر خاص طور پر قابل ذکر ہے. تو یہ سارے امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے ان کو اچھے سے یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے. یہ میں سارا ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. اس کے بعد ہے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائے گی. آپ کے مکان کو دونوں جانب ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط کا مکان تھا. ٹھیک ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے دونوں جانب کن کا مکان تھا؟ تو ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط کا مکان تھا. یہ دونوں پڑوسی آپ کے گھر میں گندگی کرکٹ پھینک دیتے تھے. آپ کو دونوں صاحبزادیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم نبوت سے پہلے ابو لہب کی دو بیٹیوں عقبہ اور عتبہ سے منسوب تھی. تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. کون سی دو صاحبزادیاں جن کے نام بتانے ہیں. اس کے بعد ابو لہب نے دباؤ ڈال کر یہ نسبتیں توڑ دی کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی آپ کو ہمیشہ برا بلا کہتی رہی. آپ کی دعوت میں ابو جہل بن ہشام، عقبہ بن ابی معیط اور ابو لہب خاص طور پر پیش تھے. تو یہ سارا پیراگراف امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے اچھے سے ریڈ کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین سے روکنے کے لیے پیشکش کی گئی ہے کہ اگر آپ حکومت چاہتے ہیں تو اہل مکہ آپ کو اپنا دشمن بادشاہ بنا لے. دولت چاہتے ہیں تو سب لوگ مل کر دولت ثروت اکٹھا کر دیں گے، اور کسی حسین لڑکی سے نکاح کر کے خواہش مند ہیں تو ان سے نکاح کر دیں گے. آپ نے اس کے جواب میں قرآن کریم کی چند آیات پڑھی اور انہیں دین کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کی. تو یہ پیشکش بھی آپ نے یاد کرنی ہے کہ کیا انہوں نے کہا تھا. اور جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے آپ کے محسن اور سب سے بڑے پشت پناہ حضرت ابو طالب سے کہا کہ یا تو آپ اپنے بھتیجے کو اس نئے دین کی دعوت سے روکیں یا پھر آپ بھی میدان میں آ جائیں. حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے بوڑھے چچا پر اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا وہ برداشت کر سکے. یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو یہ آپ نے لائن امپورٹنٹ ہے، یہ یاد کر لینی ہے کہ حضرت ابو طالب نے کیا فرمایا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے سمجھا کہ شاید چچا کا سہارا بھی ختم ہونے والا ہے. پھر آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے تب بھی میں باز نہیں آ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عزم کو دیکھا ابو طالب نے کہا تم جو کچھ کرتے رہو میرے جیتے جی کوئی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہ بہت امپورٹنٹ لائنز ہیں، ان کو بھی آپ نے چیز کے لیے یاد کر لینا ہے. اس کے بعد ہے مکہ والوں کی اذیت رسانی کو دیکھتے ہوئے نبوت کے 5ویں سال رسول اللہ نے مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کی اجازت دی. تو نبوت کی کون سا سال تھی؟ وہ 5ویں سال تھی. یہ امپورٹنٹ ہے، یہ بھی آپ نے یاد کر لینا ہے. اور چنانچہ رجب 5 نبی مطابق 614 میں 11 مرد اور 4 عورتیں شیبہ کی بندرگاہ سے حبشہ کے لیے روانہ ہو گئی. تو یہ سارے امپورٹنٹ ہیں، ان کے نام بھی آپ نے یاد اچھے سے کر لینے ہیں کہ کون کون سے مرد اور عورتیں تھی. ٹھیک ہے. تو یہ سارا آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے. اس کے بعد ہے حضرت عثمان بن عفان، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ، حضرت ابو سلمہ بن الاساد، حضرت عامر بن ربیہ، حضرت ابو، یہ آپ نے جتنے بھی نام ہیں یہ آپ نے پڑھ لینے ایک دفعہ. ٹھیک ہے. سارے تو نہیں آتے ہوتے، اس طرح کا بہت کم آتا ہے. اس کے بعد ہمیں جاہرین حبشہ کو کس طرح یہ غلط خبر پہنچی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو چکے. چنانچہ کچھ لوگ واپس آ گئے، لیکن مکہ میں تو مسلمان کے خلاف جو رستوم اپنے شباب پر پہنچ چکا تھا، اس لیے نبوت کے 6 سال کے اوائل میں دوبارہ مسلمان کو وفد حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا. تو یہ امپورٹنٹ ہے، یہ بھی آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے اس پہ کہ اس طرح حبشہ میں 83 مرد اور 18 عورتیں جمع کی گئی تھی. تو نبوت کے 6 سال اور میں دوبارہ مسلمان کا وفد حبشہ کی طرف ہجرت کی. یہ لائن امپورٹنٹ ہے. اور کتنے 83 مرد اور 18 عورتیں جمع کی گئی تھی. ٹھیک ہے. یہ لائن سے امپورٹنٹ ہے، ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے. اس کے بعد ہے ان ہی جاننے والوں میں حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر بھی تھے. اہل مکہ نے پہلے تو ہجرت کرنے والوں کو تعاقب کیا اور روکنے کی کوشش کی، لیکن جب اس میں کامیابی نہ ہو سکی تو حبشہ کو طائف لے کر اپنے نمائندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت جعفر کے ساتھ شاہ حبشہ کے نام ایک خصوصی مکتوب روانہ فرمایا تھا. ٹھیک ہے. یہ سارے امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد جس میں مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی. اہل مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جو نمائندے گئے تھے وہ تھے عمرو بن عاص اور عبد بن ربیعہ. ان نمائندوں نے پہلے تو شاہ حبشہ عثمان نجاشی کو تحفہ پیش کیا اور دوسرے مذہبی پیشوں کو طرف دے کر ہموار کیا. پھر بادشاہ کے سامنے اپنی درخواست پیش کی کہ یہ ہمارے باغے ہوئے غلام ہیں، انہیں واپس کر دیا جائے. بادشاہ نے مسلمان سے صفائی طلب کی. مسلمان نے حضرت جعفر کو اپنا ترجمان بنا دیا. انہوں نے نہایت برعستہ، موثر اور حقیقت پسندانہ خطاب اور سورۃ مریم کا ابتدائی حصہ سنایا. بادشاہ ان کے خطاب سے بہت متاثر ہوئے. مسلمان کو اپنے مالک میں امان دے. اس کو بس ایک دفعہ ریڈ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. قریش کے نمائندوں کو یہ بات بہت گرا گزری. چنانچہ دوسرے دن انہوں نے ایک نیا نکتہ اٹھایا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایسے بات کہتے ہیں جو آپ کے لیے بالکل قابل قبول نہیں ہے. مسلمان کو دوبارہ طلب کیا گیا کہ بڑا نازک موقع تھا. مسلمان طے کیا کہ اسلام کا جو عقیدہ ہے اس کو بے کم کاسٹ پیش کیا جائے. چنانچہ حضرت جعفر نے فرمایا ہمارا عقیدہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول پر ہے.
وہ اس کی طرف سے ایک روح اور کلمہ ہے جس نے اللہ نے کنواری مریم پر القاء کیا تھا۔ نجاشی نے کہا تم جو کہو وہی حضرت عیسیٰ کے بارے میں صحیح عقیدہ ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے دھیان سے ایک دفعہ دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ حبشہ میں اہل مکہ کی مہم ناکام ہونے کے بعد قریش کا ایک اور وفد حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک خوبصورت قریشی نوجوان امارہ بن ولید بن مغیرہ کو ساتھ لیا اور پیشکش کی کہ اس خوبصورت نوجوان کو قبول کر لے اور اس کے بدلے محمد کو ہمارے حوالے کر دے۔ حضرت ابو طالب نے اس کو قبول نہیں کیا اور فرمایا یہ بات تو خوب رہی کہ میں تمہارے بچے کی پرورش کروں اور اپنے لڑکے کو قتل کے لیے حوالے کر دوں۔ اس طرح آپ نے اس نامقبول کو پیشکش کا نامنظور فرما دیا۔ اس طرح آپ نے ایک دفعہ ریڈ کرنا ہے، بہت ایزی، ایک دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گا۔ نبوت کے 7ویں سال کا ایک اہم ترین واقعہ یہ ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہ حضرت ابو طالب کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کے پس منظر پر بنو ہاشم، بنو مطلب اور بنو عبد مناف کا بائیکاٹ کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ نام یاد کریں کن کا بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ اس بائیکاٹ میں جو دفعات لکھی گئی وہ یہ تھی کہ ان لوگوں میں سے کوئی خرید و فروخت نہ کی جائے، نہ انہیں لڑائی دی جائے، لڑکیاں دی جائے اور نہ ان سے لڑکیاں لی جائے، ان سے گفتگو نہ کی جائے، کوئی ہماری خوراک پہنچائے تو پہنچنے نہ دی جائے اور انہیں گلیوں اور بازاروں میں گھومنے پھرنے نہ دیا جائے۔ یہ بائیکاٹ اس وقت تک رہا جائے جب تک بنو ہاشم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے نہ کر دیں۔ نیز انہیں وجد الامین بنانے کے لیے بیت اللہ کی چھت سے لٹکا دیا گیا۔ یکم من محرم سن 790 میں یہ مادہ لکھا گیا۔ حضرت ابو طالب بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ لے کر شبی ابو طالب نامی گھاٹی پر مقیم ہو گئے۔ تو یہ آپ نے یاد کرنی کون سی دفعات لگائی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک پاک ایگزام اکیڈمی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامیت کا سیکنڈ پارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا میں نے پارٹ 1 پہلے اپلوڈ کر دیا، اس کا پارٹ 2 ہے جس میں ہم مکی مدنی کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو لاسٹ میں جا کے آپ پارٹ 1 دیکھیں، اس کے بعد آپ نے یہ پارٹ 2 دیکھنا ہے۔ یہاں پہ ہم آگے فردر مکی مدنی کو ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی ہمارے سی ایس اے، ایم بی اے، ایم ڈی ایڈ، جتنے بھی یہ پیپرز ہوتے ہیں یہ ان اسلامیات کی تیاری کے لیے، یہ اسلامیات ہم یہاں پہ ساری تیاری کروا رہے ہیں۔ ان کے جتنے بھی ایم سی کیوز آتے ہیں وہ انشاءاللہ اسی ویڈیوز میں سے آپ کے ایم سی کیوز آئیں گے۔ اس کے کوئی 4-5 پارٹ بھی آگے بن سکتے ہیں۔ آگے ہم بندی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، پہلے ہم نے نبوت سے پہلا پڑھا تھا، اس کے بعد مکی زندگی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم بندی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس طرح آگے چلتا جائے گا۔ تو آپ نے جتنی بھی اس کی ویڈیوز سے اسلامیات کے آئیں گے آپ نے وہ ساری لازمی دیکھنی ہے۔ ابھی ہم 15 پیج پہ ہیں، اس کے 29 ٹوٹل پیج ہیں، تو جتنے بھی آپ نے ہوں گے وہ لازمی اس کی ویڈیوز دیکھ لینی ہے۔ اور اس کے میں سٹارٹ میں یہی آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ انٹرسٹڈ ہے پیڈ تیاری کے لیے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ہم ان کو ریزنیبل پرائز میں پیڈ تیاری کروائیں گے، ان کا ٹیسٹ بھی لیں گے، ایم سی کیوز میں بنا کے ہم ان کے گوگل فارم میں ان کے ٹیسٹ لیں گے اور ان کو وہاں پہ فل تیاری بھی کروائی جائے گی۔ تو کوئی بھی انٹرسٹڈ ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کمیونٹی گروپ کا گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف، تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے مکی مدنی کا نیکسٹ پوائنٹ پڑھنا ہے۔ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 بڑے حادثات پیش آئے تھے۔ ایم سی کیو سے ایک آ گیا یہاں پہ کہ نبوت کے کون سے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعات بڑے حادثات پیش آئے تھے، تو وہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ دوسرا یہ پوچھ سکتے کہ نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے بڑے حادثات پیش آئے تھے، وہ 2 حادثات، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہمارا ایم سی کیوز ہو گیا 2 بڑے حادثات پیش آئے اور ایک نبوت کے 10ویں سال، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ 2 ایم سی کیوز کلیئر ہو گئے۔ اس کے بعد ہے ایک یہ کہ 11 رمضان 1090 میں آپ کی غم کے ساری رفیق حیات المومنین حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ تو کون سے رمضان؟ 11 رمضان 1090 میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرے آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی داغ فراق دے گئے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چاچا کی بھی وفات ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ اہل مکہ کے اعزاء رسانیوں کے مقابلے میں ظاہری طور پر آپ کو سہارا دینے والی اور دلدار کرنے والی یہی دونوں تھے، اس لیے اس واقعے سے آپ کو بڑا صدمہ اور آپ نے اس سال کو عام الخزن غموں کا قرار دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ 2-3 آپ کے جو 4 ایم سی کیوز بن رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہے سن 1090 میں آپ نے اہل مکہ کی بے رخی دیکھتے ہوئے طائف کا سفر فرمایا، شاید وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لے، لیکن اہل طائف کو سلوک اہل مکہ سے بھی بدتر ثابت ہوا۔ تو کون سی 90 میں، سن 90 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تھا؟ 1090 میں، یہ بھی ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ بد سلوکی کا معاملہ کیا، یہ بھی پوچھ کے کیسا معاملہ کیا تھا؟ تو بد سلوکی کا کیا تھا۔ اس طرح آپ پر پتھر برسائے کہ جسم لہولہان ہو گیا اور نعیم مبارک میں خون کی تہیں جم گئی۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ بھی تھے۔ کون تھے سفر میں؟ زید بن حارثہ۔ یہ سفر 27 شوال 1090 میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیٹ بھی آپ نے ساتھ اس کے یاد کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ 27 شوال 1090 میں ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے رجب سن 1090 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج سے سرفراز فرمایا۔ حضرت جبرائیل آپ کو اپنے ساتھ لے کر مکہ سے بیت المقدس گئے۔ بیت المقدس میں آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آپ کو آسمان پر لے گئے تو 7ویں آسمان کی سیر کروائی۔ حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت ادریس، حضرت یوسف وغیرہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ نام آپ یاد رکھ لینے کن کن سے ملاقات ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ اور
यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। और जन्नत दोज़ख के भी मनाजिर दिखाए। इसी मौका से आप पर 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई। कितनी नमाज़ें? तो ये भी आपने रखना है, 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई, जो बार बार की दरख्वास्त पर 5 बाकी रह गई। ठीक है, तो कितनी बाकी रह गई? 5। ये भी आपने याद कर लेना है। इसी मौके पर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत अल्लाह ताला ने आप पर अलका फरमाई। ठीक है, तो आखिरी 2 आयत ये भी याद करना है। कौन सी सूरत की? सूरत बकरा की। अबू जहल और अहले मक्का ने इस वाक़े पर खूब इस्तिज़ा किया और हज़रत बकर सिद्दीक़ ने खूब बखूब तस्दीक फरमाई और आखिर सदीक करार पाए। तो ठीक है, ये आपने लाइन से अच्छे से ज़हनशीन कर लेनी है। इसके बाद है, हज के मौके से भी अरब के कोने कोने से लोग मक्की मनी पहुंचते थे और आप हमेशा इन पर दावत हक पेश फरमाते थे। अक्सर कबीलों का जवाब इनकार का होता। सन 10 नबी के हज में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुलाकात मदीना के वफद से। तो सन 10 नबी में किससे मुलाकात हुई थी? तो मुलाकात मदीना के वफद से। ठीक है, आपने इन पर दावत इस्लाम पेश की और 4 मर्दों और 2 औरतों ने इस्लाम कबूल किया। कितने मर्दों ने? 4 मर्दों और 2 औरतों ने। आइंदा साल हज के मौका से 2 बार अहले मदीना से मुलाकात हुई। ये 12 आदमी थे। कितने आदमी थे? 12 आदमी थे, जिनमें से 5 गुज़श्ता साल के अहले ईमान थे और सन 13 नबी में 73 मर्द और 2 औरतें मुसलमान हुए थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है। आपने इन मुसलमानों के लिए 12 नुकाबा सरदार भी मुंतखब किए। तो 12 सरदार मुंतखब हुए थे। ठीक है, जिनमें 9 का तल्लुक बनु खज़रज से था और 3 का तल्लुक बनी औस से था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, किन किन के साथ तल्लुक था? 9 का बनु खज़रज और 3 का बनु औस से। अहले मदीना से बात है, पागे कि मुसलमान अगर हिजरत करके मदीना जाएंगे तो मदीना के लोग पनाह देंगे। फिर जब अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त मिली तो आपने मुसलमान को हिजरत करने का हुक्म दिया। ऐसे ऐसे लोग मदीना मुंतकिल होने लगे, यहाँ तक कि सिर्फ चंद मुसलमान मक्का में बाकी रह गए। आप अल्लाह ताला के हुक्म के इंतजार में थे, फिर आखिर आपको भी हिजरत का हुक्म मिला। हज़रत बकर की रफ़ाकत की तय पाए। हज़रत बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने 2 ऊँटनियाँ खास इस मकसद के लिए खरीद रखी थी कि मदीना का रास्ता बताने के लिए एक रहनुमा भी तय कर लिया। ऐसे रास्ते बनाने वाले को दलील कहा जाता है। तो यहाँ पे 2 ऊँटनियाँ किन्होंने खरीदी थी? हज़रत बकर ने। और ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद है, इधर जब अहले मक्का ने देखा कि मुसलमान मदीना में जमा हो गए और इन्हें ख्याल हुआ कि नबी करीम भी चले जाएंगे, तो उन्होंने दारुल अंदा वो मशवरा किया और मशवरे में ये बात तय पाई कि हर कबीले से एक एक नौजवान तलवार लेकर आपके दौलत खाना का मुहासरा कर लें। तो कितनी तलवार लेकर? एक नौजवान तलवार लेकर। ठीक है, एक एक नौजवान, और सब लोग एक साथ मिलकर आप पर इस वक्त हमला कर दे जब आप सुबह को बाहर आए। तमाम कबाइल की शिकवत से बनु हाशिम सबों से बदला नहीं ले सके। इसी राय पर इत्तेफाक हुआ। अल्लाह ताला ने आपको इसकी खबर दे दी। आपने लोगों की अमानतें हज़रत अली के हवाले की। किनके हवाले अमानतें की? हज़रत अली के। अपने बिस्तर पर इनको सलाह दी और एक मशत खाक फेंकते हुए घर से बाहर निकले। दुश्मनों को खबर भी ना हो कि आप सीधा हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर आए और 27 सफ़र 13 नबी बरोज़ जुमेरात इनको साथ लेकर सोर नामी पहाड़ के ऊंचे गार की पनाह ले ली। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, यहाँ तक 3 दिन वहीं मकीम रहे। फिर यकम रबीउल अव्वल 13 नबी बरोज़ अतवार शब को मदीना की तरफ निकले। तो ये भी लाइन आपने याद कर लेनी है। उसके बाद है, 4 आदमियों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत बकर रज़ियल्लाहु, हज़रत बकर के गुलाम और रास्ता बताने वाले शख्स अब्दुल्ला बिन रकैया पर मुश्तमिल था। तो ये 4 आदमी कौन कौन से थे? वो भी आपने अच्छे से ज़हनशीन कर लेने हैं। मोरका 8 रबीउल अव्वल 13 नबी मुताबिक 20 सितंबर 622 में रोज पीर को कुबा पहुंचे। तो ये डेट्स आपने याद रखनी, कब कुबा पहुंचे थे, कौन से दिन पहुंचे थे, ये भी एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है, आपका क़याम 14 दिनों तक रहा और यहीं आपने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। कुबा में इंसार के कबाइल ने आपका नहायत गर्मजोशी इस्तकबाल किया। आपने जुम्मे के दिन यही नमाज जुम्मा अदा फरमाई। कौन से दिन? यहाँ ये भी लाइन आपने याद रखनी कि नमाज जुम्मा भी इन्होंने अदा फरमाई थी। इस्लामी तरीका पहला जुम्मा था। कौन सा जुम्मा था? पहला जुम्मा। ये भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट, आपसे दूसरा तीसरा कहकर भी पूछ सकते हैं। फिर इसी दिन कुबा से मदीना तशरीफ लाए। मदीना में इंसान ने बड़े ही मोहब्बत के साथ आपका गर्म जोश खैर मुकदम किया। हर शख्स चाहता था कि आपका क़याम इसके घर पर हो। आखिर आपकी ऊँटनी हज़रत अबू अयूब इंसारी के मकान पर रुकी और आपने उनके मेहमान हुए। इसी तरह इस्लाम की तहरीक में एक नया दौर का आगाज़ हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी, हमने यहाँ पे मक्की ज़िंदगी को डिस्कस कर ली है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा, पहले पार्ट 1 लास्ट में इसका देख लीजिएगा, फिर पार्ट 2 ये वाला देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम मदनी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा एंड पे मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्यार से कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इसके साथ साथ अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है पेड तैयारी के लिए, तो हम उनको रीजनेबल प्राइस में पेड तैयारी करवाएंगे, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक पाक एग्ज़ाम एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मदनी ज़िंदगी के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था
नबूवत से पहले की ज़िंदगी और मक्की ज़िंदगी को। और आज की वीडियो में हम मदनी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप में से किसी ने भी अभी नबूवत से पहले वाली ज़िंदगी के बारे में और मक्की ज़िंदगी के बारे में जो एमसीक्यूज़ है वो नहीं देखे या वो वीडियो नहीं देखी, तो पहले वो जाके हमारे चैनल पर देख लें। और उसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यार से कमेंट करें। और इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है पेड तैयारी करने के लिए तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम उनको बहुत रीजनेबल प्राइस में पेड तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे आपने ये नहीं समझना कि सारे तो ये तो रीडिंग है, इसमें एमसीक्यूज कैसे बनेंगे। मैं आपने जस्ट वीडियो देखनी है, मैं इंशाल्लाह आपके यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी। इसकी एक एक लाइन के अंदर आपका एमसीक्यूज छुपा हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, मदीना आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र दो अहम काम थे। अब मदीना आने के बाद आपके पेश नज़र कितने काम थे? तो दो काम थे। एक एमसीक्यूज तो ये बन गया, एक मुसलमानों की तरबियत, दूसरा पूरे जजीरा उल अरब और इससे बाहर इस्लाम की दावत पहुंचाना। तो ये दो इंपॉर्टेंट काम है, ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद है इस मकसद के लिए आपने मदीना में अमन व अमान और भाईचारा का माहौल पैदा करने की कोशिश फरमाई और इस सिलसिले में दो अहम कदम उठाए। एक तो मुसलमान यहूदियों और मदीना के दूसरे गैर मुस्लिमों के दरमियान एक तहरीरी मायदा कर आया और इस पर तमाम कबाइल के नुमाइंदों के लिए दस्तक लिए। ठीक है, इस मायदे का हासिल ये था कि हम सब बाहम अमन के साथ रहेंगे, अपने अपने मज़हब पर अमल करते हुए दूसरे के मामले में दखल देने से गुरेज करेंगे और अगर कोई दुश्मन मदीने पर हमला आवर होगा तो हम सब मिलकर मदाफात करेंगे। ये मायदा हिजरत के 5वें माह हुआ। तो ये मायदा कब हुआ था? हिजरत के 5वें माह हुआ था। ठीक है, उसके बाद है, पहले में तो ये सारे बातें हुई थी ना, तो उसके बाद दूसरे में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम करना था वो ये था कि आपने मक्का से आने वाले मुजाहिरीन और मदीना के रहने वाले इंसार के दरमियान मुकात यानी भाईचारा कायम फरमाया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद कर लेना है। इसी तरह एक इंसारी और एक महाजी को बाई बाई बना दिया गया और इनके तमाम तल्लुकात बाई बाई की तरह रखे गए। इसलिए जहां बेसहारा महाजिरीन के लिए ठिकाना का नज़म हुआ, वहीं मोहब्बत और कुव्वत का माहौल पैदा हो गया। मदीना में आपने आने के साथ ही मस्जिद की फिक्र की और दो यतीम बच्चे हजरत सहल और सुहेल की ज़मीन खरीद कर जिसकी कीमत 10 दिनार तय हुई। तो ये याद करना है कि कौन थे वो यतीम बच्चे, सहल और सहल, और की ज़मीन कितने दिनार में खरीदी थी? वो 10 दिनार में। खुद अपने रुफ़का के साथ मस्जिद की तमीर फरमाई। इस मस्जिद का तौल गर्ज अर्ज मशहूर मदस इमाम ज़हरी के बकौल तकरीबन 100 हाथ था और सतह ज़मीन से मस्जिद की ऊंचाई 18 इंच रखी गई थी। तो ये आपने अच्छे से याद रखना कितने इंच रखी गई थी और कितना हाथ था। उसके बाद है, मदीना में मुसलमानों को इस तरह सुकून से रहना और अपने दीन की तब्लीग करना है मक्का को गवारा ना हुआ, इसलिए उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जंगी महमामत शुरू कर दी। चुनाचा 12 सफ़र सन 2 हिजरी में मुसलमानों के जहाद और जालिमों के खिलाफ तलवार उठाने और अपने हकूक़ की हफाजत तहफ़्फ़ुज़ के लिए मसला जद्दोजहद की इजाज़त मिली। तो यहाँ पर जो मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ, आपके एज एमसीक्यूज़ आपसे पूछी जाएंगी। और जहाद की सिलसिले की इजाज़त में आयत नाज़िल हुई। ये आयत सूरह हज की आयत नंबर 39। बाज़ रिवायात में पहली आयत हज के जहाद की हैसियत से सूरह बकरा की आयत नंबर 190 का जिक्र आया है। मुश्किरीन मक्का की तरफ से मुसलमानों पर पहला बाज़ाब्ता हमला रमज़ान 2 हिजरी में हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। मुसलमानों को इत्तला हुई, वो भी आगे बढ़े और मदीना से 80 मील के फासले पर बदर के मैदान में दोनों फौजों का आमना सामना हुआ। कौन से मकाम पर हुआ? बदर के मकाम पर। मुश्किरीन मक्का की तादाद 1000 थी और मुसलमान की तादाद 313। गज़ा बदर के बारे में बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये डिटेल हमें याद होनी चाहिए। और कब कितने तादाद थी मुश्किरीन की और कितनी तादाद थी मुसलमानों की? अल्लाह ताला ने मुसलमान को फतह से हमकनार किया और 14 मुसलमान शहीद हुए और 70 मुश्किरीन मक्का मारे गए और 70 कैद किए गए। आपने इन कैदियों के साथ बहुत ही अच्छा सलूक फरमाया। इनमें जो पढ़ना लिखना जानते थे उनके लिए 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना नाफिज करार दिया गया। ठीक है, अब जो कैद किए थे ना उनमें से 10 मुसलमानों बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए नाफिज कर लिए थे जो पढ़ना लिखना जानते थे और बकाया कैदियों से माली फदिया वसूल किया गया। नहीं, इन्हें बहुत अजाज़ो कराम के साथ नए कपड़े पहनाकर रुखसत किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अच्छे से आपने याद कर लेने हैं। मदनी ज़िंदगी के इब्तदाई वाक़यात में एक ये कि मदीना से मक्का और बैतुल मुक़द्दस दो मुखालिफ सिमतों में वाक़या थे, इसलिए नमाज भी किसी एक ही तरफ रुख किया जा सकता था। चुनांचे इब्तिदा आपने बैतुल मुक़द्दस को कबला बनाया, फिर 16 महीनों के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से कबला नमाज मुतईन हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है। इसी साल रोज़ा बदर के बाद हज़रत फातिमा ज़ोहरा का निकाह सैयदना हज़रत अली से हुआ। ये वाक़या ज़ील हज मरहम या सफ़र का है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपने अच्छे से ज़हनशीन कर लेना है। बदर से फारिग होकर ही आए थे कि आपको यहूदियों के एक कबीला बनी किनाक की बदअदी का सामना करना पड़ा। आप जंग से बचना चाह रहे, लेकिन इनके
میانہ رویے سے مجبور جنگ کی نوبت آئی اور بنی کیناک نے ہتھیار ڈال دیا، پھر انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہے بدر کی شکست فاش نے اہل مکہ کو جذبہ انتقام سے لبریز کر دیا اور آئندہ سال پھر اہل مکہ زیادہ تیاریوں کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے مدینہ سے باہر نکل کر احد کے دامن میں دشمنوں سے مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں مشکرین مکہ کی تعداد 3000 تھی۔ اب یہ غزوہ احد کا ذکر یہاں سے سٹارٹ ہو گیا۔ مشکرین کی تعداد 3000 اور مسلمان 700 کے قریب تھے۔ مسلمان غالب تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ جہاں مقرر کیا تھا اس پر جمع رہنے کی ہدایت کی تھی۔ مسلمان کو غالب آتے ہوئے دیکھ کر وہ وہاں سے ہٹ گئے، اور جو دستہ تھا وہ کون سا تھا؟ وہ تیر انداز کا دستہ تھا جو حضرت خالد بن ولید نے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس سم سے حملہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جو فوجی دستہ تھا نا وہاں پہ تیر انداز کے لیے ایک پہاڑ پر کھڑا کیا گیا تھا کہ وہاں سے آپ نے ہلنا نہیں جب تک میں حکم نہ دوں، لیکن وہ کچھ ایسا ہوا تھا کہ لوگوں کو لگا تھا وہاں سے جو جنگ ہے وہ بس ختم ہو گیا تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، مال غنیمت ہم لینے لگ جاتے، لیکن وہاں سے دیکھتے ہوئے مشکرین نے فائدہ اٹھا لیا کہ یہاں پہ تو یہ اب جگہ خالی ہوگی تو یہاں سے وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اس سمت سے حملہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس طرح مسلمانوں کی فوج دونوں طرف سے گر گئی۔ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 70۔ یہ امپورٹنٹ لائن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن ان میں شہیدوں میں تھے، تو یہ بھی آپ نے لائن یاد کر لینی ہے۔ ان کے نیش مبارک کا دشمنوں نے مسئلہ بھی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جدان مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ کون سے غزوہ میں شہید ہوئے؟ غزوہ احد میں۔ یہ امپورٹنٹ لائنز ہیں۔ اور آپ خون سے لہو لہان ہو گئے، اور بلکہ آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی۔ یہ مرکہ شوال 3 ہجری میں ہوا۔ تحریک میں اختلاف ہے کہ لیکن زیادہ تر لوگوں کی رائے ہے کہ یہ 7 شوال ہفتہ کا دن تھا اور شمسی لحاظ سے 3 مارچ 625 کی تحریک تھی۔ ہجرت کے چوتھے سال 2 اہم واقعات پیش آئے۔ ہجرت کے کون سے سال؟ چوتھے سال۔ ایک یہ کہ نجد کے قبیلے کا علاق کا سردار ابو برا عامر بن مالک مدینہ حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی کہ آپ اپنے رفقا کی ایک بات جماعت میرے ساتھ بھیجیں، امید ہے کہ نجد میں بسنے والے قبائل مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ نے اہل صفہ میں سے 70 کرا یعنی قرآن مجید کے عالموں کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا اور حضرت منذر بن عمرو کا ان کا امیر بنایا، لیکن قبیلہ کے لوگوں نے بدعہدی کی اور یہ 70 صحابہ شہید کر دیے گئے۔ تو یہ امپورٹنٹ لائنز ہیں، یہ آپ نے اچھے سے یاد کر لینی ہے۔ یہ واقعہ چونکہ برہم ہونا کے پاس سفر سن 4 ہجری میں پیش آیا، تو یہ بھی آپ نے لائن اچھے سے یاد کرنی ہے۔ اس لیے یہ اس نام سے مشہور ہے کہ آپ نے اس واقعے کے بعد 40 دن تک نماز فجر میں ان کے خلاف قنوت نازلہ پڑھی۔ آخر یہ پوری بستی تو اون کے وبا میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوگی۔ تو یہاں تک جتنے میں ہائلائٹ کرتی جا رہی ہوں بہت امپورٹنٹ ہے، ایک ایک لائن کے اندر MCQs چھپا ہوا ہے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ انٹرسٹڈ ہے پیٹ تیاری کرنے کے لیے تو ہم سے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ یہودیوں کا ایک اہم قبیلہ بنو نذیر تھا جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں شامل تھا۔ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ایک گنہونی سازش رچائی جو کھل گئی اور کامیاب نہ ہو سکی۔ بالآخر مسلمانوں کو اس کے سوا چارہ نہیں رہا کہ کم سے کم انہیں شہر بدر کر دیا جائے تاکہ مسلمان اندرون خانہ کی سازش سے محفوظ رہے۔ یہ واقعہ ربیع الاول سن 4 ہجری بمطابق 625 میں پیش آیا۔ تو یہ ڈیٹس ہیں، یہ آپ نے اچھے سے یاد کر لینی ہے۔ پھر ہجرت کے 5ویں سال اہل مکہ نے بنو غطفان اور بعض دوسرے قبائل کو ساتھ لے کر 10,000 لشکر کے ساتھ مدینہ کی چھوٹی سی بستی پر حملہ کر دیا۔ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہودی قبائل جو مسلسل مسلمانوں کے ساتھ خفیہ طور پر گرداری کر رہے تھے ان کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے تھے، وہ بھی اس مشکلات میں وقت میں اہل مکہ کے ساتھ ہو گئی۔ مسلمان کے لیے بڑا نازک وقت تھا، چنانچہ حضرت سلیمان فارسی کے مشورے پر صلہ نامی پہاڑ کے دامن میں طویل خندق کھودی گئی۔ تو یہ جتنے بھی میں یہاں پہ ہائی لائٹ کر رہی ہوں یہ آپ کی امپورٹنٹ MCQs ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس آ کے ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جسٹ ہمیں MCQs کروا دیں۔ دیکھیں اب یہاں پہ ایک پورا پیراگراف ہے، آپ اس کو پڑھو گے، ایک چیپٹر کو جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں اس کو پتہ چل جائے گا اس کی کہانی کیا بتائے گی۔ اسی طرح سیم ایز اٹ از آپ جب اس ویڈیو کو سنو گے، اس کو دیکھو گے، پڑھو گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ پوائنٹس ہیں۔ اگر میں وہاں پہ اب 1000 MCQs بنا دوں کہ آپ 1000 یاد کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے، ان کو یاد کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ایزی وے آپ کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے، تو کائنڈلی اس ویڈیو کو اگر ایک دفعہ سمجھ آتی دوسری دفعہ دیکھ لی، اس میں آپ کے بہت زیادہ کنسیپٹ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے یہاں پہ حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر کون سی نام ہے پہاڑی پر جو خندق کھودی گئی تھی؟ وہ صلہ نامی پر۔ تو یہ MCQs آپ کا بن جاتا ہے۔ اس خندق کی لمبائی کتنی تھی؟ 5000 گز اور چوڑائی کتنی تھی؟ 9 گز۔ تو یہ بھی امپورٹنٹ MCQs بن گیا۔ آپ خود کو اس طرح جج کیا کریں گے، آپ کی یہ خود آپ نا بیٹھ کے سوچا کریں کہ اچھا یہ میں نے لائن پڑھی ہے، اس میں ایک یہ بھی MCQs بن رہا ہے، یہ بھی ایک MCQ خود کی ٹیچر بنا کریں۔ جب آپ خود کو اس طرح ٹاسک دیتے ہیں، خود ایک چیز آپ بتا رہے تھے نا کہ جیسے اس کی لمبائی کتنی تھی 5000، اس کی چوڑائی کتنی تھی 9
मौखज़। तो आपको वो चीज़ें याद रहती हैं आपके माइंड के अंदर, आपको जो नॉलेज होता है वो लंबे अरसे तक याद रहने की कोशिश में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपके क्लियर किए जाते हैं, तो ये एमसीक्यू से बहुत ही ईजी वे मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। उसके बाद में मुसलमानों के सामने खंदक थी और पीछे पहाड़ थे। 20 रोज तक अहले मक्का की तरफ से मुहासरा जारी रहा। कितने रोज तक? 20 रोज तक। बिला आखिर अल्लाह की मदद शामिल हाल हुई। ऐसा तूफान है कि इनके खैमे अखड़ गए और आपस में इख्तिलाफ भी पैदा हो गया। बिल आखिर नाकाम नामराद दुश्मनों की फौज वापस हुई। इस जंग में मुश्किरीन की फौज 10,000 से भी ज्यादा थी। कितनी सही? 10,000 से ज्यादा। और अहले ईमान की तादाद 3,000 थी। 8 मुश्किरीन मारे गए और 6 मुसलमान शहीद हो गए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद कर लेना है। मुसलमान का मुहासरा तकरीबन 1 माह तक जारी रहा। मशहूर कौल के मुताबिक शवाल 5 हिजरी में गजा खंदक हुई। तो गजा खंदक का दूसरा नाम गजा अजाब भी, ये भी आपका एमसीक्यू से आपको पूछा जा सकता है। यहूद की इस बदअहदी की वजह से जिससे मुसलमान बार बार दो चार हो चुके थे, इस बार तो बदअहदी इंतहा को पहुंच गई थी। मुसलमान ने जवाबी कार्रवाई की और यहूदियों का कबीला बनु कुरैज़ा के किला मुहासरा कर लिया और फिर यहूदियों की हुक्म बनाई हुई तक शख्सियत हज़रत साद बिन मुआज के फैसले पर जंग खत्म हुई। इसके फैसले पर जंग खत्म हुई तो हज़रत साद बिन मुआज, इसमें 400 से ज्यादा यहूदी मारे गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, यह भी आपने याद रखना है। हिजरी के 6 साल आपने उम्रे के लिए 1400 मुसलमानों के साथ मक्का का रुक किया। तो अब ये भी पूछ सकते हैं कि हिजरी के कौन सा साल था? चौथा साल था। और कितने मुसलमान गए थे? सॉरी, छठा साल था। और मुसलमान कितने गए थे? 1400 मुसलमान गए थे। मक्का में कदीम रिवायत के मुताबिक उम्रा से किसी को रोका नहीं जाता था, इसलिए मुसलमान हराम बांध कर मदीना से निकले ताकि गलत फहमी पैदा ना हो। फिर भी अहले मक्का की तरफ से रुकावट पैदा कर देगी। आप चूंकि अमन चाहते थे, इसलिए आपने अहले मक्का की शर्तों पर मायदा कर लिया। शर्तें ये थी कि मुसलमान इस साल वापस चला जाए, आइंदा साल सिर्फ 3 दिनों के लिए आए और उम्रा कर ले। इस मौके पर इनके पास तलवार के अलावा कोई और हथियार ना हो। मक्का से कोई शख्स मुसलमान होकर मदीना जाए तो इसे वापस कर दे, और मदीना से कोई शख्स मुतरिद होकर मक्का आए तो इसे वापस नहीं किया जाएगा। 10 साल के लिए दोनों फरीक में ना जंग मायदा रहेगा और एक दूसरे पर हमला करने से गुरेज करेंगे। नेज जो कबीला जिसका हलीफ हो वो इस मायदे में शरीक समझा जाएगा। तो ये जितनी भी शर्तें थी ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने लिखी थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने ऐसे ही याद करनी। 4 शर्तें थी, ठीक है। यहाँ पे मैं इनको हाईलाइट कर रही हूँ, एक दफा आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे, बहुत इजी है, ठीक है। ओके जी। उसके बाद है चनाचा बनु बकर अल मक्का के हलीफ हुए और बनु खजा के मुसलमानों के, चूंकि ये सुलह हदीबिया नामी मकाम पर हुई थी इसलिए इसको सुलह हदीबिया भी कहा जाता है। ये जो शर्तें थी जो बयान की गई थी इनको सुलह हदीबिया का नाम भी दिया गया है। हदीबिया में आपने अपने सहाबा के साथ 19 दिन क्याम फरमाया। कितने दिन? 19 दिन। इस सुलह को कुरान मजीद में फतह मुबीन से तबीर भी किया गया है। सुलह हदीबिया का दूसरा नाम फतह मुबीन भी है क्योंकि इस सुलह ने अहले मक्का और बरअब के दूसरे कबाइल में दावत इस्लाम का रास्ता खोल दिया। यही वजह कि सुलह हदीबिया के मौका से आपके साथ 1400 सहाबा थे। कितने सहाबा थे? 1400 सहाबा। और सिर्फ 2 साल बाद फतह मक्का के मौका से 10,000 सहाबा आपके साथ थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने साथ साथ याद कर लेना है। सुलह हदीबिया के बाद आपने बादशाह और मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों के नाम दावत इस्लाम के खतूत भेजे। ये खतूत ना सिर्फ अरब के कर्ब जवार के हुक्मरानों का सीर कुसरा नजाशी वगैरह तक पहुंचे बल्कि शाह चीन की तक भी आपने मकतूब दावत भेजा। और इन कोशिशों से जजीरा अरब के बहुत से कबाइल ने इस्लाम को बोल किया। खुद हबश के बादशाह नजाशी भी मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से मुशर्रफ बा इस्लाम हुए थे, तो वो कौन से बादशाह थे? वो नजाशी के बादशाह थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी आपने अच्छे से निशीन कर लेनी है। यहाँ पे इनको इग्नोर कर रही है, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ मैं वहाँ पे दूसरा पॉइंटर यूज कर रही हूँ, इस वजह से इस तरह की राइटिंग आ रही है हाईलाइटिंग की। नेक्स्ट है, इस सिलसिले में 6 खतूत का आमतौर पर सीरीत किताबों में जिक्र है। तो कितने खतूत है? 6 खतूत। अब भी आपने याद रखना है कि जो अस्मा नजाशी था शाह हबशा में सफ़ीर था, ठीक है, उसको हजरत उमर बिन हमें जमरी ने लिखा था। हरकल कसीरों, ठीक है। उसके बाद खसरो परवेज, ये जो सफ़ीर था हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़फा ने लिखा। उसके बाद जरात बिन मत्ता मखसूस अजीज़ थे जो मिस्र के सफ़ीर थे, हज़रत हताब बिन बल्ता ने किया। ये आपने याद कर लेनी है। 6 खत थे किए, ठीक है। कहाँ किन को लिखे दिए गए, तो ये आपने याद नहीं है। खतूत आपने सन 6 और 7 हिजरी में रवाना किए। तो ये भी डेट रखनी कौन सी हिजरी में रवाना किया। इसके बाद है मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 96 मील के फासले पर खैबर वाक़ है। कितने मील पर? 96 मील पर। इस शहर में बहुत से किला कदीम ज़माना से बने हुए थे जिसमें यहूदियों के मुख्तलिफ खानदान आबाद थे। जो यहूदी मदीना से जलावतन किए गए इनसे भी बहुत सारे लोग यहीं आकर मुकीम हो गए। वो मदीना के शमाल मशरिक में वाक़ मशहूर जो कबीला बनु गुतफान के साथ मिलकर मदीना पर हमला करने के, कौन सा कबीला मिला था? तो बनु गुतफान का कुशात है। आपको इसकी इत्तला मिली तो दोबारा आपने सूरत हाल की तहकीक के लिए नुमाइंदे भेजे। मालूम हुआ कि खैबर के यहूद बनु गतान और दूसरे कबाइल के साथ मिलकर बड़े हमला की तैयारी कर रहे हैं। चनाचा हदीबिया से वापसी पर महरम सन 7 हिजरी में आपने 1400 सहाबा के साथ खैबर की तरफ पहुंच किया। तो ये भी आपने याद करना है। यहूदी किला बंद हो गए। चनाचा 1 माह इनका मुहासरा जारी रहा। इस जंग में
93 یہودی ہلاک ہوئے اور 15 مسلمانوں کی شہادت ہوئی، تو یہ بھی آپ نے یاد کر لینا ہے۔ آخر اس بات پر صلح ہے کہ خیبر یہودیوں کے قبضے میں چھوڑ دیا جائے گا اور وہ بطور خراج خیبر کے پیداوار کا نصف حصہ مدینہ کو ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حدیبیہ میں طے پایا کہ معاہدے کے مطابق ذوالقعدہ سن 7 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2000 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے اور معاہدہ کی پوری پاسداری کرتے ہوئے 3 شب روز کے بعد واپس آئے۔ اسی موقع سے ام المومنین حضرت مومنہ بنت حارثہ سے آپ کا نکاح ہوگا، تو یہ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے یاد رکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہجرت کے 8ویں سال ایک اہم واقعہ غزوہ موتا کا پیش آیا۔ اب غزوہ موتا کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ کے سفیر حضرت حارث بن عمیر آزادی روم کے سرحدی علاقہ بلقا سے گزر رہے تھے۔ کثیر روم کے گورنر شرجیل عمرو غسانی نے انہیں گرفتار کر کے شہید کر دیا، تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی آپ نے یاد کر لینا ہے۔ یہ بات واضح طور پر سفارتی اداب کے خلاف تھی، اس لیے آپ نے مسلمان کو شام کی طرف فوج کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہ روم ہرقل نے 1 لاکھ فوج کے مقابل بھیجی۔ ان کے علاوہ مختلف عرب قبائل کہ مزید 1 لاکھ جنگ جو ان کے ساتھ ہو گئے۔ مسلمانوں کی فوج صرف 3000 نفوس پر مشتمل تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالترتیب حضرت زید بن حارث، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواح کو کمانڈر مقرر کیا، تو 3 نام کر لیں گے، ان کو کمانڈر قرار دیا تھا۔ اس کے بعد ہے کہ ان میں سے ایک شہید ہو جائے تو وہ دوسرا اپنے ہاتھ میں کمان لے لے، اگر یہ تینوں شہید ہو جائے تو جس پر لوگ متفق ہو جائیں وہ مسلمان کا سپہ سالار ہو۔ تو آپ سے نے 3 کمانڈر مقرر کیے تھے۔ آپ سے نے فرمایا کہ جب ایک شہید ہو جائے تو وہ دوسرا اس کی ذمہ داری لے، دوسرا ہو جاتا ہے تیسرا، اگر تینوں شہید ہو جاتے ہیں تو وہ لوگوں پر متفق ہے، وہ جس کو اپنا سپہ سالار ٹھہرائے تو وہ ان میں سے خود اپنے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ تینوں شہید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے کمان سنبھالی، پھر ان کے شہید ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے کمان سنبھالی اور وہ بڑی حکمت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے مسلمان کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی موقع سے آپ نے انہیں سیف اللہ کا خطاب دیا۔ کون سا خطاب ملا؟ سیف اللہ کا نام ملا، ٹھیک ہے۔ اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے اور محض 3000 لشکر کے ذریعے 2 لاکھ کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے رومیوں پر مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی۔ ادھر ایسا ہوا کہ بنو بکر اور بنو خزاع کی پرانی قسمت جاگ اٹھی اور دونوں کے درمیان جنگ کی لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں اہل مکہ معاہدہ کے مطابق غیر جانبدار نہیں رہے، بلکہ انہوں نے کھل کر بنو بکر کے ساتھ مل کر اور عین حرم میں بنو خزاع کے لوگوں پر حملے کیے، عباس کو قتل کر دیا۔ عباس بنو خزاع آپ سے رجوع ہوئے، آپ جنگ سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے مکہ پر اپنا سفیر بھیجا اور 3 باتوں کو پیشکش کی۔ یہ 3 باتیں کون سی؟ یہ بھی آپ نے یاد کر لینی ہے۔ اہل مکہ یا تو بنو خزاع کے مقتولین کی دیت ادا کرے، یا بنو بکر سے اپنا تعلق توڑ لے، یا پھر صلح حدیبیہ کی تصدیق کا اعلان کرے، تو یہ 3 پیشکش تھی۔ اہل مکہ نے کہا ہمیں پہلی 2 باتیں منظور نہیں، صرف تیسری صورت منظور ہے۔ اس طرح بنو خزاع کی حمایت میں مسلمان کو مکہ پر فوج کشی کرنی پڑی۔ چنانچہ 7 ہجری میں 10,000 صحابہ کے ساتھ آپ مکہ کی طرف بڑھے۔ آپ جنگ سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے ہر طرح کی کوشش کی، قطع و قتال نوبت نہ آئے۔ بلا آخر پر امن طریقے پر مکہ فتح ہو گیا۔ کہیں کہیں اہل مکہ نے مزاحمت کی اور اس میں چند مشرکین مارے گئے، جن کی تعداد اکثر مورخین نے بقول 13 ہے۔ نیز 2 مسلمان بھی شہید ہوئے۔ اگر آپ چاہتے تو اپنے دشمنوں سے انتقام لے سکتے تھے، آپ انتقام لینے میں حق بجانب بھی ہوتے، لیکن آپ نے ایک قلم انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ جیسے حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، اسی طرح میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں۔ پھر کتبہ اللہ میں ایک خدا کی عبادت ہونے لگی، جس کے لیے اس گھر کی تعمیر ہوئی۔ 20 رمضان مبارک 8 ہجری مطابق 11 جنوری 630 روز جمعہ کو مکہ میں داخل ہوئے، تو یہ امپورٹنٹ ڈیٹ ہے، یہ بھی آپ نے یاد کر لینی ہے۔ موقع 10 رمضان 8 ہجری کو آپ مکہ کے لیے نکلے تھے اور حنین بنو ثقیف کی مہم سے فارغ ہو کر ذوالقعدہ میں آپ مدینہ واپس ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین اور غزوہ طائف کا واقعہ پیش آیا، تب غزوہ حنین اور غزوہ طائف کے بارے میں پڑھیں گے۔ حنین کا مقام کا نام ہے اور یہاں قبیلہ بنو حزوان کے لوگ آباد تھے، اس لیے اس کو غزوہ حزوان بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ فتح مکہ کے 19 دن بعد 6 شوال سن 8 ہجری روز اب تک مسلمانوں کی فوج نے حنین کی طرف کوچ کیا، یہ بھی امپورٹنٹ لائن ہے، ٹھیک ہے۔ اس جنگ میں ابتدا مسلمانوں کی حرمیت ہوئی، لیکن پھر وہ سنبھل گئے، بلا آخر مسلمان فتح یاب ہوئے۔ جنگ میں دشمن کے 70 آدمی مارے گئے اور مسلمانوں میں 4 شخص شہید ہوئے، تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی آپ نے ایسے یاد کر لینا ہے۔ بعض مورخین نے شہداء کی تعداد اس سے زیادہ بھی لکھی ہے۔ فتح مکہ کے بعد آپ صحابہ کی تربیت اور حکام شریعت کی تعلیم نزے دعوت دین میں یکسو ہو گئے۔ عبادات، معاملات، عائلی زندگی، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات وغیرہ سے متعلق احکام و قوانین مدینہ ہی کی 10 سالہ زندگی میں نازل ہوئے۔ رجب سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا، تو غزوہ تبوک کا کب واقعہ پیش آیا؟ 9 ہجری میں، یہ یاد کر لینا، رجب میں آیا تھا۔ اس غزوہ کا سبب یہ ہوا کہ شام کہ رومی حکومت اور بعض عرب قبائل خاص کر کے حسائیوں کی طرف سے مدینہ کے خلاف فوجی تیاری اور جنگی عزائم کی مسلسل اطلاع آ رہی تھی۔ اس وقت کے حالات کے تحت بڑی بات ضروری محسوس ہے کہ مسلمان خود آگے بڑھ کے صورت کا حال کو دیکھیں۔
چاچا آپ نے اس مہم کی تیاری کا اعلان فرما دیا۔ رجب سن 9 ہجری کے ایک جمعرات کو ایک بڑی فوج لے کر آپ نکلے، جس کی تعداد 30 سے 70 ہزار بتائی گئی ہے۔ فوج میں 10 ہزار گھڑ سوار اور 12 ہزار اونٹ سوار بھی تھے۔ بالآخر مدینہ سے چل کر آپ تبوک پہ مقیم ہوئے، جو مدینہ سے کم و بیش 700 کلومیٹر پر واقع ہے، جہاں آپ کا قیام کم سے کم 20 دن رہا۔ کہیں قبائل کے لوگ نے خود آپ کی اطاعت قبول کی اور بادشاہ روم ہرقل نے اپنے پایا تخت حمص بھی مقیم رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومیوں اور روم کے قریب آباد عرب نصرانیوں پر بھی مسلمانوں کی طاقت کا رعب بیٹھ گیا، اور پھر انہیں مدینہ کی طرف غلط نظر سے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر اور حضرت علی علیہ السلام کو اپنے نمائندہ بنا کر 300 صحابہ کے ساتھ حج کے لیے روانہ فرمایا۔ تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے، جس میں حضرت علی نے آپ کی طرف سے اعلان کیا آئندہ حج میں کسی مشرک کو شامل ہونے اور بے لباس بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ تو اچھا، یہاں پہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ انٹرسٹڈ ہے تو ان کو پیڈ ہم تیاری کریں گے، ان کا ٹیسٹ آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آئیں گے نا، تو ہم سے کہیں گے کہ ہم نے پیڈ تیاری کرنی ہے، تو ہم ان کا یہ پوری اسلامیہ کی بک کا ٹیسٹ لیں گے، ایم سی کیوز بیس لیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کے ٹیسٹ ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ انٹرسٹڈ ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، ہم ان کو بہت ہی ریزنیبل پرائز میں اس کی تیاری کروائیں گے۔ نیکسٹ ہے ہجرت کی نبوت کا سال، نواں سال کو عام الفود کہا جاتا ہے۔ تو ہجرت کے نویں سال کا عام الفود بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یعنی اسلام کی دعوت اب عرب اور جزیرہ العرب سے باہر ہو چکی تھی، اور مختلف قبائل کی وفود رضا کارانہ طور پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے اور ان کی تربیت کی جاتی، اس لیے اس کو وفود کا سال کہا جاتا ہے۔ سیرت کے کتابوں میں آپ کی خدمت میں 100 سے زیادہ وفود کی حاضری کا ذکر ملتا ہے۔ ہجرت کے 10ویں سال آپ نے حج کیا، کون سے سال؟ ہجرت کے 10ویں سال، اور تمام مسلمان سے خواہش فرمائی کہ وہ بھی حج میں آپ کے ساتھ رہیں، یہی چونکہ آپ کا آخری حج تھا اور عام صحابہ سے آخری ملاقات تھی، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حج کے موقع سے آپ نے مکہ، منی اور عرفات میں کئی خطبات دیے، یہ گویا آپ کی طرف سے امت کے لیے وداعی خطاب تھا۔ خود عرفات کا خطبہ وہ یادگار خطبہ ہے جسے بنیادی انسانی حقوق کا چارٹ قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ یہ امپورٹنٹ لائن ہے کہ خطبہ عرفات کا جو خطبہ یادگار خطبہ سے بنیادی انسانی حقوق کا چارٹ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس حج میں آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے، ٹھیک ہے؟ اکثر مورخین نے 1,24,000 کی تعداد لکھی، بعض حضرات نے 1,44,000 تک بھی لکھے۔ تو دونوں ڈیٹس آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ہجرت کے 11ویں سال 29 صفر 20 سے آپ کی علالت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس علالت میں کئی دنوں آپ جماعت سے نماز نہیں ادا کر سکے، اور آپ کے حکم سے حضرت ابوبکر نے امامت فرمائی۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن چڑھتے ہی 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو یہ بھی آپ نے ڈیٹس اچھے سے یاد کرنی ہے۔ آخری فقرہ جو آپ کے زمان مبارک سے نکلا وہ تھا انت الرفیق الاعلیٰ۔ تجزیہ و تفکیر منگل کے دن ہوئی۔ حضرت علی کی تلقین پر لوگوں نے تنہا آپ پر نماز جنازہ پڑھی، 4 انبا کو نصف شب میں تدفین عمل میں آئی۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے یاد کر لینی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا ختم ہوتا ہے مدنی زندگی کا دور۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پاک بیویوں اور اولاد کے بارے میں۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، پیار سے کمنٹ کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ پھر اگلی ویڈیو میں ہم ملاقات کرتے ہیں، اور اس میں ہم کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ پاک بیویوں اور اولاد کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک پاک ایگزام اکیڈمی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامیات کا پارٹ 3 کرنے جا رہے ہیں، پارٹ 4 کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم پاک بیوی اور اولاد کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ نے نبوت سے پہلے کی زندگی، مکی مدنی کی زندگی اور مدنی زندگی کے بارے میں ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ چینل پہ اپلوڈ ہے، پہلے وہ دیکھیں، اس کے بعد یہ والی ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے۔ اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ انٹرسٹڈ ہے پیڈ تیاری کے لیے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، ہم ان کو بہت ہی ریزنیبل پرائس میں پیڈ تیاری کروائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ڈیلی بیس پہ ٹیسٹ بھی ہوا کریں گے، اور وہاں پہ آپ کو پراپر کلاسز بھی دی جا سکتی ہیں۔ اوکے جی، چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف۔ تو ہم اس میں آپ سے ان کی بیویاں اور ان کے اولاد کے بارے میں، یا پیغمبر کی جو زندگی ہے ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ پیغمبر کی زندگی عام انسانوں کی زندگی سے مختلف ہوتی ہے، سب جانتے ہیں۔ ان کا عمل نمونہ ہوتا ہے، یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا پورا ریکارڈ امت کے لیے محفوظ ہو جائے، اسی لیے انبیاء کو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی خصوصی حکم کے تحت 11 نکاح فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نکاح ہوئے؟ 11۔ تو یہ امپورٹنٹ MCQs ہے۔ ان میں بعض نکاح ان لوگوں کی قربانی کا حق ادا کرنے کے لیے تھا جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا تھا، جیسے حضرت ابوبکر کی صاحبزادی حضرت عائشہ اور حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی حضرت حفصہ۔ بعض نکاح آپ نے ان خواتین کی دل داری کے لیے فرمایا، ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔
جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا اور وہ بے سہارا ہو گئی تھی، جیسے حضرت حبیبہ بنت ابی سفیان، جن کے والد مشکلین مکہ کے سردار تھے۔ بعض نکاح کا مقصد اس قبیلے کے لوگوں کو اسلام سے مانوس کرنا اور دعوت حق کے قریب کرنا تھا، جیسے حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ۔ اسی طرح حضرت زینب بنت حبش نکاح پالک کی قدیم رسم کو ختم کرنے کے لیے ہوا، کیونکہ ان کے شوہر حضرت زید بن حارثہ آپ کے لیے پالک تصور کیے جاتے تھے، اور زمانہ جہالت میں لوگ پالک کو سبلی بیٹے کا درجہ دیتے ہوئے اس کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کا حرام سمجھتے تھے۔ پالک کا بھی یہاں پہ یہ کیا جاتا ہے، جو ستیلا بیٹا ہوتا ہے، ستیلا باپ ہوتا ہے، تو جیسے سب جانتے ہیں کہ زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستیلے بیٹے تھے، تو لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا، وہ بیوی سے نہیں، مطلب ان کو طلاق جب دے دی تھی حضرت زید بن حارثہ نے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کے، تو جہالت کے دور میں لوگ یہ کہتے تھے کہ جو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرتا تھا ان کو حرام سمجھتے تھے، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے نکاح فرما کیا، اور یہ جو جہالت کے کنسیپٹ تھا اس کو ختم کیا کہ اس طرح ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، جو سگا باپ ہوتا ہے اس کے بیٹے سے ہو سکتا ہے، لیکن جو اس طرح رضائی باپ ہو اس سے نہیں ہو سکتا۔ آئی تھنک سو شاید سگے لاگ کی بیوی سے، اس کے بارے میں مجھے کنفرم نہیں ہے، شیورٹی نہیں ہے، آپ یہ اس پہ نہ رہیے گا کہ میں نے کہہ دیا کہ جو ہمارے سگے بابا ہوتے ہیں آگے ان کے جو بیٹے ہوتے ہیں ان کی جو بیوی ہوتی ہے کہ وہ ان کو طلاق دے دے تو دین ہمارے والد صاحب ان سے کر سکتے ہیں۔ آئی تھنک سو نہیں کر سکتے جہاں تک میرا خیال ہے، لیکن مجھے یہ شیورٹی نہیں، اس کے بارے میں آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں اگر مزید اپنے نالج میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بحیثیت مجوی ان ازواج مطہرات کے ذریعے دین کی نشر و اشاعت میں بے حد مدد ملی۔ تفسیر قرآن، روایت حدیث، احکام فقہیہ اور بالخصوص خواتین سے متعلق مسائل بیان کرنے میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت مومنہ وغیرہ سے امت کو جو نفع پہنچا وہ کسی اور سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اچھا، جیسے میں نے آپ کو بھی اوپر کہا کہ شیورٹی کر لیجیے گا کہ جو آپ کو پتہ چلے، تو پھر اگر آپ میں سے کسی کو پتہ ہو تو کمنٹ میں لازمی مجھے بھی بتائے گا تاکہ مجھے بھی اس نالج میں میرا بھی اضافہ ہو سکے۔ اچھا جی، نیکسٹ آگے کہ ازواج مطہرات سے نکاح کے وقت آپ کی عمر کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ 54 سال کی عمر تک آپ کے نکاح میں ایک ہی بیوی رہے، تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی لائن آپ نے یاد کرنی ہے۔ حضرت خدیجہ، حضرت سودا جو عمر میں بھی آپ سے بڑی تھی، باقی نکاح 54 سے 59 سال کے درمیان ہوئے۔ دوسرے ان تمام ازواج میں حضرت عائشہ کنواری تھی۔ یہ تمام ازواج سے، تمام بیویوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی وہ صرف حضرت عائشہ کنواری تھی، باقی نہیں تھی۔ بقیہ خواتین بیوہ یا پھر مطلقہ تھی۔ کئی جو آپ کی باقی جو خواتین تھی وہ بیوہ تھی جن سے آپ نے نکاح فرمایا یا پھر کوئی طلاق یافتہ تھی۔ اگر کوئی شخص اپنے نفسانی آسودگی کے لیے زیادہ شادیاں کرے تو عام طور پر 30 سال کے اندر ایسی شادیاں کی جاتی ہیں اور خصوصیات سے کنواری لڑکیوں سے شادی کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس سے ان بدگماش مغربی مصنفین کی تردید ہوتی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو نعوذ باللہ غلط معنی میں پہناتے ہیں۔ ذیل میں ازواج مطہرات کے نام، ان کی ولادت، وفات، سن نکاح اور حضور کے ساتھ رفاقت کی مدت تحریر کی گئی ہے، تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا زوم کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو کلیئر تھوڑا سا ویزیبل نظر آ جائے۔ یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ ہاں جی، حضرت خدیجہ کی جو ولادت تھی وہ 555 میں ہوئی اور سن نکاح کب ہوا تھا؟ 15 سال قبل نبوت۔ اور ام المومنین کی عمر بوقت نکاح کتنی تھی؟ تو وہ 40 سال تھی۔ 10 نبی میں وفات ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کی مدت کتنی تھی؟ ان کی صرف 25 سال تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بوقت نکاح کتنا تھا؟ تو وہ بھی 25 سال تھا۔ تو یہ سب کس طرح لکھا گیا ہے؟ حضرت سودا، حضرت عائشہ صدیقہ کا، حضرت حفصہ کا، تو یہ بھی آپ نے ان کی ڈیٹس وغیرہ دیکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آگے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے ہوئے۔ کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے تھے۔ اب جو 3 صاحبزادے تھے وہ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم تھے۔ یہ 3 نام یاد کرنے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ صاحبزادیوں کے نام حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم۔ حضرت رقیہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیا، اس لیے حضرت عثمان ذوالقرنین 2 نور والے سے منتخب ہوئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا، اب آپ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ حضرت زینب، ان کا نکاح کن سے ہوا تھا؟ حضرت ابو العاص سے ہوا تھا۔ حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے ہوا اور آپ ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی۔ تینوں صاحبزادے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کے سوا آپ کی تمام اولاد
حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے ہے، حضرت ابراہیم آپ کی باندی حضرت ماریہ کو دیا کے بطن سے ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز تھے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگی ہوں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، پیار سے کمنٹ کرنا ہے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ انٹرسٹڈ ہے پیڈ تیاری کے لیے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے اسلامیات کی پوری تیاری کروا دی ہے، اب آپ اپنے ٹیسٹ میں پاس ہے، میں گارنٹی دیتی ہوں۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے جتنے بھی اس کے 3-4 پارٹس اپلوڈ ہیں وہ ویڈیو دیکھیں، آپ پیپر دینا چاہتے ہیں تو آپ کے اسلامیات کا پیپر 100% پاس ہے۔ تو اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ انٹرسٹ ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم ان کے خود ٹیسٹ لیں گے، خود ان کے ٹیسٹ بنا کے دیں گے تو وہ ان سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اوکے جی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔